सादिया आपको आवाज आ रही है؟ सर कनेक्टिविटी का कोई इशू है लोगों की तरफ। शायद नदीम की बेटी भी हॉस्पिटलाइज थी, इस वजह से वो भी नहीं ज्वाइन कर सका। कौन हॉस्पिटलाइज था? शायद नदीम की बेटी। ओहो, हाँ जी। अल्लाह ताला हसन करम फजल साहब करे उनका। आउट ऑफ कांटेक्ट थे, कोशिश की है मैंने काफ़ी उनसे रब्ता करने की। और अच्छा, मुमताज़ साहब जो तस्नीम के भाई हैं वो भी कोई इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ा उन्हें, तो वो कह रहे थे मैं शायद थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा किसी फौतगी में। चले मेरे ख्याल में हम स्टार्ट करते हैं। जी ठीक है सर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, और तमाम दरूद और सलाम उस हस्ती के लिए हैं जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम जहानों के लिए रहमत बना के और ख़ातमुन नबिय्यीन बना के भेजा। सबसे पहले आप तमाम को खुशामदीद कहते हैं कि आपने अपने इंतहाई कीमती वक्त से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला और आज के इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आज जैसा कि आपको इल्म है कि हम तस्नीम के हवाले से उसकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से बात करना चाहेंगे कि वो कैसे बतौर रोल मॉडल हमारे सामने आती है और कैसे हम उसे रोल मॉडल के तौर पे मानते हैं, और उसके पीछे कौन सी ऐसी ख़ास खूबियाँ मौजूद थीं, कौन सी ऐसी ख़ास सलाहियतें मौजूद थीं, कौन से ऐसे ख़ास अखलाकी अक़दार मौजूद थी जिसकी वजह से वो हमारे लिए एक रोल मॉडल की हैसियत रखती है मुख्तलिफ हवालों से। बतौर प्रोफेशनल अगर हम देखें कोलीग के तौर पे, या हम रिलेटिव के तौर पे उसे देखें, या हम किसी दोस्त के तौर पे देखें, तो वो हर हवाले से हमारे लिए मुनफरद हैसियत और पहचान रखती थी और रखती रहेगी। लेकिन उस तरफ जाने से पहले मैं यहाँ चाहूँगा कि आप सारे साथी अगर अपने कैमरे ऑन कर लें, क्योंकि कुछ की आवाज़ें नहीं आ रही और कुछ के चेहरे नहीं नज़र आ रहे, और ख़ास तौर पे जिनकी आवाज़ नहीं आ रही उनके चेहरे भी नज़र ना आए तो फिर और भी एक मुश्किल है। तो थोड़ी देर अगर कैमरा आप ऑन करें, रफ़ीक साहब आप भी और अब्दुल समी साहब आप भी। सादिया शायद फिर ड्रॉप हो गई, सादिया कमल वापस आ गई। तो मैं ये चाहूँगा कि अभी हाल ही में सलीम साहब की वालदा माजिदा का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और इन्हें और इनके तमाम अहले खाना को सब्र की दौलत से नवाजे। तो हम चाहेंगे कि अगर उनके लिए फातिहा खानी कर दी जाए और उसके बाद फिर हम आगे सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो अलहम्द शरीफ पढ़ें और सूरह इखलास 3 दफ़ा पढ़ के उनकी रूह को इसाल करें। आमीन। अल्लाह ताला वालदा माजिदा के दर्जात बुलंद फरमाए और आमीन आमीन। सर आपको सब्र अता फरमाए। बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा एक अलमिया है, बहुत बड़ा बिछोड़ा है, क्योंकि ये रिश्ते जो हैं वो बड़े कीमती हैं और इनका कोई नमुल बदल भी नहीं है। जाने के बाद इनकी तलब और इनकी जो एक तांग होती है वो उसका एहसास और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्या है कि मेरे सुख विच हंसना कहें तो मेरे दुख विच रोना किस है, घर विच आंदी जांदी वारी बूहे विच खिलौना किस। तो वो रिश्ते तो इनके साथ और वो ताल्लुक और वो सारी मोहब्बतें चली जाती हैं, लेकिन हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला आपको सब्र दे और उनके दर्जात जो है वो बुलंद फरमाए और हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात उन्हें नसीब फरमाए। आगे बढ़ते हैं जी। रफ़ीक साहब ने हैंड रेज किया हुआ है,
لاشعوری طور پہ ہو گیا ہے یا یقینی طور پہ انہوں نے کیا ہوا ہے؟ رفیق آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سر یہ بس وہ یا والی بات ہے، لاشعوری طور پہ ہو گیا، ورنہ تو میں سب کو اچھا سلام چلیں پیش کرنا چاہتا ہوں، چلیں، اور وعلیکم السلام، بہت یہ ہے کہ شکریہ آپ سب کے آپ نے ساتھ بڑے جوائن کیا۔ ٹائم کے بعد مل کے خوشی ہو رہی ہے۔ عبد السمی، آپ کے مائک کا معاملہ حل ہوا یا نہ ہو سکا؟ آواز نہیں آ رہی، آپ کو ہماری تمام باتوں کے جواب ریٹن میں دینے پڑیں گے، اور کوئی اس کا حل نہیں ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں سر آج کے سیشن کی طرف۔ ہم چاہ رہے تھے کہ بہت سارے لوگ اس میں شامل ہو جاتے، لیکن کچھ کی طبیعت کی ناسازی، کچھ کے قریبی رشتے جو ہیں ان کی طبیعت کی ناسازی، اور کچھ کا آؤٹ آف کانٹیکٹ ہونا، آؤٹ آف رینج ہونا، اس کی وجہ سے ہم شاید اس طرح تمام ساتھیوں کو نہیں شامل کر سکے۔ لیکن اس کے باوجود جمیلہ ہمارے ساتھ ہیں، اور رفیق صاحب جو ہیں وہ لاہور کے چینج میکر کی اور پنجاب کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ عبد السمی اور جمیلہ ناز جو ہے سندھ کی طرف سے ہیں۔ آپ بطور ٹیم لیڈر، بطور استاد، بطور بڑے بھائی، اس حساب سے اس میں رہنمائی کریں گے، اور میں بھی ایز اے کولیگ، ایز اے دوست، ایز اے قریبی اس کے ساتھ تعلق رہا تو اس کو دیکھوں گا۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں آج کے ہمارے پہلے کوشچن کی طرف، اور تسنیم کے حوالے سے بہت ساری یادیں ہم سب کے دلوں کے اندر موجود ہیں۔ ایک بہت بڑا نام تھا، بہت بڑی شخصیت تھی۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ قریبی رشتے جو ہیں وہ بھی شاید اتنے آپ کے قریب نہیں ہوتے جتنی وہ آپ کے ہر وقت اور ہر صورتحال میں قریب نظر آتی تھی۔ تو ایسا نام اور ایسا مقام اور ایسا دلوں کے اندر گھر کر جانا، ایک لمبا عرصہ ادارے کے ساتھ بھی گزارا۔ بہت سارے لوگ ادارے میں آتے ہیں، بہت سارے لوگ ہماری زندگیوں میں آتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق وصل ہوتا ہے، لیکن اتنا مضبوط رشتہ جو ہے وہ کم لوگوں کے ساتھ بنتا ہے۔ اور پھر رشتہ بننے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے لیے ایک رہنما کے طور پہ، اپنے لیے ایک رول ماڈل کے طور پہ اپنا لینا، یا اس کی باتوں سے وہ چیزیں اخذ کر کے اپنی زندگی میں شامل کر لینا، یہ کم لوگوں کو یہ نصیب ہوتی ہے چیز، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اس کے اندر رکھی ہوئی تھی۔ تو میں صرف یہ آپ سب سے کوشچن کروں گا، اور فردن کوئک رسپانس بھی لوں گا، کہ جب ہم کسی کو اپنا رول ماڈل کہہ لیتے ہیں، یا ہم اسے اپنا بڑا مان لیتے ہیں، یا استاد کی حیثیت دے دیتے ہیں، یا اس کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسی کون سی کوالٹی تھی، کون سی ایسی خوبی تھی، کون سی ایسی اسٹرینتھ تھی تسنیم کے اندر کہ اس نے بطور رول ماڈل اپنے آپ کو منوایا ہم سب کے ذہنوں میں اور دلوں میں؟ تو رفیق صاحب آپ سے شروع کریں گے کیونکہ آپ کا مائک بھی ایکٹیو ہے، اور اس کے بعد سامی آپ اتنی دیر میں لکھنا شروع کر دیں کیونکہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ بول تو رہے ہیں لیکن آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی۔ پھر میں جمیلہ آپ کی طرف ہوں گا، پھر سمی سر سے اس پہ رہنمائی لیں گے۔ سمی اگر چاہیں تو موبائل پہ کنیکٹ کر لیں، ابھی لیپ ٹاپ پہ ہیں کس چیز پہ؟ سمی آپ لیپ ٹاپ سے ہو یا موبائل سے کنیکٹ ہوئے؟ جی رفیق۔ سب سے پہلے سر بہت شکریہ، ایز اے آرگنائزیشن یہ بہت اچھا ایک اقدام ہے کہ ہلو۔ نے ہمارے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزارا، اور آج ہم ان کی میری فرسٹ ٹائم ان سے یہ پی کے دوران ملاقات ہوئی تھی۔ وہ کوئی اتنی لمبی ملاقات نہیں تھی، بڑی ایک سرسری سا انٹروڈکشن تھا کہ جب خواتین کی پارٹیسپیشن کی جب بات ہو رہی تھی، تو اس وقت آپ کو پتہ ہے 2005 لیٹر آن میری جو ان سے میڈم جمیلہ کے ہاں ملاقات ہوئی تھی سندھ کے اندر، تو میں نے وہاں پہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا ان سے ڈسکشن بھی ہوئی، ملاقات بھی ہوئی، ٹریننگ میں ان سے سیکھنے کو بھی ملا۔ جو میں ان کا جو ایک رہنمائی کا تھا وہ بڑا ڈفرنٹ تھا۔ ایک تو وہ سینئر جونیئر میل ہے، اور اسپیشلی ان لوگوں کو جو کام کرتے تھے، جو آرگنائزیشن کے ساتھ رفیق صاحب آپ کی طرف بھی سگنل لائل کا تھے، ان کو انہوں نے بڑا ایشو ہے، پروموٹ بھی کیا۔ آواز دوسرا بریک جو ہوتی ہے مجھے درمیان میں۔ جی اب ٹھیک ہے۔
سر میری آواز آ جی رہی ہے؟ رفیق جی آ رہی ہے, بولیں پلیز. اچھا, تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ انہوں نے جو کام کرنے والے لوگ تھے اور جو سپرویئر کانسیپٹ نہیں تھا. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ایک اسپیس دی ہے جو ان کے ساتھ لوگوں نے جو ہے نا تعریف بھی کی ہے. تو انہوں نے ہمیشہ آلویز جو ہے نا وہ ایک سپورٹ کی ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ بڑا ویژنری تھی. ویژنری ان دا سینس کہ میں دیکھتا ہوں تو مجھے جو ایم فل میں انہوں نے بہت زیادہ مجھے موٹیویشن ملی, تو بھی اس طرح سے پلان کر رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے ایجوکیشن کے حوالے سے بہت پروموٹ کیا کہ آپ کے پاس ایک ایج ہے, آپ کے پاس ایک ایکسپیرینس ہے, آپ آگے جا سکتے ہیں, تو آپ کو جانا چاہیے. تو اس حوالے سے میں نے انہیں جو ہے نا وہ بہت پازیٹیو پایا, اور انہوں نے بہت پروموٹ کیا مجھے مطلب کام کے حوالے سے, ایز پروفیشنل, ایز ٹرینر, ایز مینیجر, ہر. اوکے, بہت شکریہ رفیق صاحب. آپ نے کہا کہ وہ بہت ایک ویژنری حوالے سے تھیں انہوں نے اور اس میں بہت زیادہ حوصلہ سپورٹ افزائی کرنے والی تھیں, چاہے انہیں کسی رول میں بھی دیکھوں, مینیجر کے طور پہ دیکھوں یا انہیں پرسنل حیثیت سے دیکھوں, تو وہ موٹیویٹ بھی کرتی تھی اور اس کے علاوہ رہنمائی بھی کرتی تھی آگے بڑھنے کے حوالے سے. تو یہ چیز جو ہے وہ آپ کو انہیں ایک ممتاز کیا. حیثیت دیتے ہوئے نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, ہم آگے چلتے ہیں. جمیلہ, آپ نے کافی ان کے ساتھ وقت گزارا اور میرے خیال میں ای سی آئی کا تعارف جو ہے وہ آپ کے ساتھ تسنیم نے ہی کیا اور کروایا, اور آج بھی آپ انہیں یاد کرتے ہیں اور بڑی بہنوں کی طرح مانتی ہیں. تو تھوڑا سا آپ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ کیسے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی تھی؟ سر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اب جو میم تسنیم تھی وہ ہماری دوست بھی رہی, ہماری ماں کی صورت میں بھی ہمارے ساتھ رہی, اور کافی وہ ہم تو محسوس ہی نہیں کرتے تھے کہ وہ ایک مینیجر ہے یا کام کرنے میں کوئی ہوتے ہیں, سمیع یا رفیق جو بھی ٹیم تھی. پر ایک بات میں بتانا چاہتی ہوں کہ تسنیم کے ساتھ جو رشتہ ہے نا, وہ رشتہ کسی سگے جو رشتے دار ہوتے ہیں نا اس سے بھی زیادہ ہے ابھی اس وقت, کیونکہ جو دکھ ہمیں اس کی ڈیتھ کا ہوا نا, وہ کسی اور کے اوپر نہیں ہو رہا تھا, یقین نہیں ہو رہا تھا. ایک المیہ تھا کہ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مس تسنیم ایسے چلی جائے گی, اور وہ بھی مطلب اس عمر میں اس طرح ہم سے جدا ہو جائے گی, وہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے. ایک تو اس کا وہ ابھی تک ہماری دعا میں ساتھ ہے, ہمارے ہمیشہ میں دعا میں یاد رکھتی ہوں. وہ اس کا سبب یہی ہے کہ اس نے ہمارے دلوں پہ جو نا وہ ابھی تک راج کر رہی ہے, ہمارے دلوں میں موجود ہیں, ہمارے وجود میں وہ موجود ہیں, کیونکہ ہم اس کو بھول ہی نہیں پائیں گے کبھی. وہ مجھے یاد آتا ہے جب سافکو میں فرسٹ ٹائم ہم ٹریننگ کر رہے تھے, تو ایز اے رول ماڈل کی میں بات کر رہی ہوں کہ میں نے کافی اداروں میں کام کیا, سوشل ورکر پہ, اس پہ آفس ورکنگ کے اوپر کام کیا, لیکن ٹریننگ میں میرا کوئی اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہوتی تھی, اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ کوئی ٹیچر یا کوئی ایسی جو ٹرینر ہے آگے آ کر ایسے کر سکتی ہے, ایسے کام کرے گی, یا اتنے بڑی ٹیم کو لے کر جائے گی, یا اتنے زیادہ پروفیشنل لوگ جو ہوں گے ان کو بھی کوئی ٹرین کرے گا, اس طرح لے کر جائے گا, یا کچھ الگ ٹائپ کی کوئی ٹریننگ ہوگی. تو جب وہ کھڑی ہوتی تھی, 10 دن کی وہ تربیت تھی, اور ہم اس میں جو موجود تھے احمد کالادی اور میں شاید اس گروپ میں تھے, اور سر سواتی اور میں ہم ٹریننگ کنڈکٹ کر رہے تھے. میں جیسے جیسے ہر دن اس کو دیکھتی تھی, ویسے ہر دن میرے اندر ایک نئی مطلب روح آتی تھی, نئی چیز پیدا ہوتی تھی. مجھے یہ نہیں لگتا تھا کہ وہ مس تسنیم آگے کھڑی ہے, اسے میں کیا سیکھوں اور کیا سیکھوں اور کیا ہوگا اس کے اندر. ایک سمندر کی طرح تھی وہ, اس کے اندر ایک سمندر تھا, وہ اس کے اندر صلاحیتوں کا سمندر تھا. میں آہستہ آہستہ روز میں نوٹ کرتی, بڑی میں آبزرور ہوں, آپ کو پتا ہوگا, ساتھ رہی ہوں, میں بہت زیادہ آبزرو کرتی تھی, لیکن مجھے ہر دن اس میں ایک نئی صورتحال نظر آتی تھی, ہر دن ایک نیا وجود نظر آتا تھا.
تو اس طریقے سے پھر وہ جب آخری دن گئے تو میں اتنی انسپائر تھی اور میں ہمیشہ سب کو کہتی تھی کہ شاید مس تسنیم جیسی جو ہے نا وہ کوئی شخصیت نہیں ہے. وہ چاہے وہ ڈلیوری کے حساب سے میں نہیں جانتی، لیکن وہ جو پرسنلی ہمیں ٹریٹ کرتی تھی نا، جس طرح سمجھتی تھی، جہاں ایک لفظ استعمال کروں گی جو پرکھ ہوتی ہے ایک انسان کے اندر، وہ اس کے اندر بھری ہوئی تھی. وہ پہچان لیتی تھی، ٹریننگ کے آگے پہچان لیتی تھی کہ یہ لوگ ہیں کیا چیز، وہ کس بندے کی کیا صلاحیتیں ہیں، کس طرح ہیں، وہ نکال کر وہ اسی کو استعمال بھی کرتی تھی. لے کر آئی ہمیں آگے، اور اسی کے نقش قدم پہ ہم چلے. اور جو آگے میں نے جتنا بھی کام کیا، میرے گھر میں وہ رول ماڈل تسنیم ہی تھی میری، جس کی وجہ سے میں کر پائی. اور جیسے اس نے اس کا وہ استاد تھی ہماری بہت بڑی، شاید اس کو ہم چھو بھی نہیں سکتے، لیکن جتنا بھی حصہ ہم آگے آئے تو اسی کی محنت کی وجہ سے آئے. ہم بڑا اس کو بہت شکریہ. استاد ہیں، ماں ہیں، دوست ہیں، ہر لحاظ سے ہم نے اس کو دیکھا ہے، ہر لحاظ سے ہم اس کو قبول کرتے ہیں، ابھی تک قبول کرتے ہیں اسے. تھینک یو. بہت شکریہ جمیلہ. آپ نے بڑی ڈیٹیل میں اپنے جذبات کا بھی اظہار کیا اور اس سے والہانہ محبت کا بھی اظہار کیا. خاص طور پہ آپ نے جو کہا کہ اس کے اندر ایک سب سے بڑی خوبی تھی کہ پرکھ، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک خاص نگاہ دی ہوئی تھی لوگوں کی پرکھ کرنے کے حوالے سے، پھر لوگوں کی شخصیت کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے، انہیں اپنے ساتھ لے کے چلنے کے حوالے سے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے حوالے سے. یہ ساری ماشاءاللہ اس کے اندر خوبیاں موجود تھیں. اور آپ سمجھتی ہیں کہ انہی تمام باتوں کی وجہ سے میں آج بھی اسے نہیں بھولی اور آج بھی اس کو یاد بھی کرتی ہوں، اور سب سے زیادہ تکلیف اور دکھ بھی اس کے جانے کی وجہ سے ہوا. تو ہم چلتے ہیں جی. سعدیہ کمل ہیں. سعدیہ خوش آمدید. ایک تو آپ کو بڑے مدتوں بعد آپ سے ملنا ہوا، وہ بھی تھوڑا ادھورا ہی ہے کیونکہ آپ کا کیمرہ نہیں آن ہو رہا. اللہ کرے آپ آواز آنا شروع ہو جائے. جی سعدیہ. آواز آ رہی ہے مجھے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو سب کو سلام. اور ACI میں کافی عرصہ ہو گیا کہ ہم لوگ نے آپ سے بات بھی، رابطہ بھی نہیں رہا، کافی عرصے سے ہوا کہ سامنا بھی رہا. ابھی بھی ویڈیو پہ ہم آن لائن نہیں ہے. آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے. جی. اچھا، تو آج جو ہے میڈم تسنیم کے حوالے سے مجھے جو ہے انوائٹ کیا گیا یہاں پہ. پہلے تو سب کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے یاد کیا اس حوالے سے. اور میڈم تسنیم کے حوالے سے اگر بات کریں تو آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ میری پہلی استاد، اور میں جیسے ECI میں آئی تھی تو مجھے ٹریننگ دینے والی، مجھے سکھانے والی وہی ہیں. اور میرے خیال سے کہ وہ ایک سب کے لیے مثال بھی ہیں، تبھی آج ہم پھر ان کے لیے ایک دفعہ دوبارہ جمع ہوئے. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جب پہلی مرتبہ میں ان سے ملی تھی تو مجھے یاد ہے کہ وہ جب ٹریننگ کروا رہی تھی تو وہ ایک پروفیشنل وے میں، جب ہم گھر پہ ہوتے تو وہ بالکل ایک ماں کی طرح، جیسے وہ ان کی چھوٹی بیٹی تھی اس وقت، بالکل وہ ان کو گھر چھوڑ کے آئی اسلام آباد میں، عریض نام ہے ان کا. تو وہ بھی ہمیں اسی طریقے سے ٹریٹ کرتی تھی اپنی بیٹیوں کی طرح، اور اسی طریقے سے رول ماڈل تو وہ سب کے لیے تھی، ہمارے لیے بھی ہے، آج بھی ہے. تو ان سے جو ہم نے سیکھا اور ان کو جو دیکھا کہ بہت ساری خواتین ہوتی ہیں کہ وہ ڈر جاتی ہیں، بہت سارے کہ ہم نے بھی کام کیا ان کے سیکھنے کے بعد تو پتہ چلا کہ خواتین کا کام کرنا چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جا کے اور پھر مشکل حالات میں کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن وہ ایسے کام کرتی تھی جیسے آپ ایک مثال دیتے ہیں کہ مرد کھڑا ہو اور وہ کسی سے ڈرتا نہیں، وہ جہاں جائے تو ایسا بھی نہیں لگتا تھا کہ ان کو کوئی خوف ہے یا کسی طریقے سے وہ جو ہے پیچھے ہٹ جائیں گے کسی کام سے، یا کوئی ان کو ڈرائے گا تو وہ کام نہیں کر سکیں گی، یا چھوٹے علاقے میں نہیں جا سکتی، بڑے علاقے اچھا علاقہ ہے تو وہاں جائیں گی. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں، ان سے بھی ہم نے سیکھی. تو وہ اس طرح سے ماڈل تھی ہمارے لیے کہ ہم نے ان سے بھی یہی سیکھا. اور مجھے ایک مرتبہ یاد ہے کہ ہم گمبٹ میں تھے، ہم نے ٹریننگ کی وہاں پہ وڈیرے اسٹائل، آپ کو پتہ ہے کافی جگہوں پہ ہوتے ہیں. تو وہاں پہ انہوں نے، ہم پہلے دن پہ گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مثالی طور پر ہے کہ ماؤں کو ٹریننگ دینی چاہیے، یا مردوں کو کوئی دے رہا، تو انہوں نے ہمیں ٹریننگ سے واپس کرنا تھا. تو اس طریقے سے یہ ساری وہاں پہ ہمیں مینٹور کر رہی تھی میڈم تسلیم. ان کو بھی یہ چیز ساری مسئلے سعدیہ آپ کی آواز ڈبل ہو رہی ہے. اگر آپ ہیڈ فون کو یوز کریں یا ڈائریکٹلی لیپ ٹاپ یا موبائل کے مائک کو یوز کریں. ہلو، جی اب ٹھیک ہے. آپ ٹھیک ہے؟
جی اوکے تو تو ساتھی ہم جی آتے ہیں واپس آپ کی طرف. آپ کہہ رہی تھی کہ تسنیم جو ہے وہ آپ کی پہلے استاد بھی تھیں, آپ نے ان سے سیکھا. ایک تو جی یہ ہے کہ ان کے اندر جو بہادری اور دلیری کا ایک عنصر تھا وہ بہت آپ کو پسند آیا. دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کو آگے بڑھنے کے حوالے سے مختلف طرح کے رویے جو ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے حوالے سے انہوں نے آپ کی بہت زیادہ رہنمائی کی. تو یہ ساری جی چیزیں جو ہیں ہر طرح کی صورتحال میں, چاہے وہ گراس روٹ لیول کے ہوں یا سینئر لوگ ہوں, چاہے وہ شہر کی کوئی ٹریننگ ہو یا گاؤں کی کوئی ایکٹیویٹی ہو, تو ہر طرح کے ماحول میں ہر طرح کے مزاج کے ساتھ ڈیل کرنے کی اس کی صفت جو ہے وہ آپ کو بہت پسند آئی جی اور جی آپ بالکل. نے اسے اپنایا اور بطور رول ماڈل اسے پسند کیا. یہ آپ کا مائک اگر اس میں ایک چیز یوز کریں گی تو پھر واپس آواز نہیں ہم سب کو آئے گی, یا ڈائریکٹلی ہیڈ فون پہ چلی جائیں یا اسے اتار لیں. اچھا سمی آپ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا, نہ آپ بول رہے ہیں نہ آپ لکھ رہے ہیں. ہلو, ہاں میں جی, نے لکھ دیا. ابھی آ رہی ہے آواز سر؟ اب آواز بھی آ رہی ہے. آ رہی ہے نا, شکر ہے. اب چہرہ نہیں آ رہا, آواز تو آ رہی ہے. جی لوگوں نے مجھے سمی آپ ایسا کریں ویڈیو آف کر دیں, شاید سے نیٹ آپ کے پاس کم ہے, آپ کی آواز جو ہے نا وہ اب کمزور ہو گئی ہے بالکل. اب بات کریں. ابھی آ رہی سر آواز سر؟ جی اب ٹھیک ہے, اب بولیں آپ. اچھا سر, کیونکہ کافی سارے ہمارے کولیگس ہیں, انہوں نے اچھی طرح سے اس کو بیان بھی کیا ہے کہ ایز اے رول ماڈل. میں کیونکہ اب کافی ٹائم ہو گیا آپ سے شعر بھی نہیں سنا, نہ ہی سنایا ہے, تو اس کے لیے کچھ بولنا چاہوں گا جی جی کہ تیری خوشبو نہیں ملتی, تیری خوشبو نہیں ملتی, تیرا لہجہ نہیں ملتا, ہمیں تو شہر میں کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا. کیا بات. یہ کسی دھند میں ہم تم سفر آغاز کر بیٹھے, یہ کسی دھند میں ہم تم سفر آغاز کر بیٹھے, تمہیں آنکھیں نہیں ملتی, ہمیں چہرہ نہیں ملتا. کیا بات. تو یہ اس کے لیے یہی ہے کہ ایز اے رول ماڈل ہم اس کو دیکھیں. کہ میں اپنی ذاتی طور پہ دیکھوں تو سچ پوچھے تو میں بولنا بھی اسی سے سیکھا, کہ جس طرح سے وہ لے کے چلتی تھی اسی طرح سے بہت سارے مسائل ہوتے تھے سندھ کے اندر, جیسے بھی پہنچتی تھی بہت سارے ہمارے ساتھ مسائل بھی پیش ہوئے الحمدللہ, لیکن جس طرح سے انہوں نے کور اپ کیا, ٹریننگ کے اندر ہو یا ہمارے جو ہیں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے مسائل ہوں, الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے جو ہے نا انہوں نے اس کام کو پورے تکمیل سے کیا. ایسے سمجھے کہ ایک بہادرانہ, باوقار اور باہمت عورت تھی. ابھی ہم جو بھی کر رہے ہیں اس کے لیے کر رہے ہیں, تاکہ ہمیں ایک جو تسنیم ہے اس کا جو غیب ہے اور ہم کبھی بھی جو ہے وہ اس کو پورا نہیں کر سکتے. یہ اتنا سب کو کہوں گا, آگے جو کوشچن ہوگا انشاءاللہ آپ کو پھر میں جواب دے دوں گا. بہت شکریہ سمی, آپ نے بھی یہی کہا کہ آپ اس کی دلیری کی وجہ سے, اس کی سچویشن ہینڈلنگ کی وجہ سے, مختلف طرح کی صورتحال کے اندر مختلف طرح کے رول ادا کرنے کے حوالے سے, ایک خاتون ہو کے ایسی صورتحال کے شکارپور جیسا علاقہ ہے وہاں پہ مسائل کا شکار ہو جانا اور اسے پھر اچھے طریقے سے مینج کر لینا, یہ ایک بہت بڑی بات تھی. اور میرے خیال میں یہ ایسی چیزیں تھیں جو اسے آپ کے اور زیادہ قریب اور آپ کو اس کے اور زیادہ قریب لے کے آئیں, اور آپ کو یہ لگا کہ واقعی ایک خاتون کو اتنا ہی پاورفل ہونا چاہیے, اتنا ہی باوقار ہونا چاہیے, اتنا ہی باہمت ہونا چاہیے. میں سر کی طرف جانے سے پہلے ایک آدھ بات ایڈ کروں گا, کہ تسنیم کو جب ہم رول ماڈل کے طور پہ دیکھتے ہیں تو مجھے اس کی سب سے بڑی جو خوبی اور سب سے بڑی اس کی طاقت جو نظر آئی, میں کہتا ہوں کہ ہر رول ماڈل کے اندر ہونا چاہیے, کہ جن لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق تھا وہ ان کے لیے بہت خالص تھی, اخلاص ہی اخلاص تھا, کوئی اس کے اندر دوسری یعنی کہ بات ہی نہیں تھی. اتنے رشتہ ہوتا کیا ہے انسان کا, سچا رشتہ کیا ہوتا ہے, وہ سارے کا سارا اخلاص کے ارد گرد چل رہا ہوتا ہے. ایک اخلاص تھا اس کے اندر, اور دوسرا نبھانے کی صفت تھی اس کے اندر, کہ اگر کسی کے ساتھ تعلق بنا لیا ہے تو پھر جیسی بھی صورتحال رہی ہے وہ اس کو نبھانے کے ہر حال میں موجود تھی اور ہر جگہ پہ موجود رہی ہے, چاہے مشکل ہے, آسانی ہے, جس طرح کی بھی صورتحال ہے. تو یہ بہت بڑی دو اس کی خوبیاں تھیں. اس کے پیچھے بے شمار اور اس کی صلاحیتیں اور صفتیں موجود ہیں,
आगे साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। उसका खालिसपन जो है वो उसे बहुत मुमताज़ और मुनफरिद मकाम देता है। सर मैं आपकी तरफ आने से पहले इसी सवाल को थोड़ा सा और चेंज कर लेता हूँ कि हम उसे रोल मॉडल तो मानते भी हैं, कह भी रहे हैं, लेकिन हमने तस्नीम के जाने के बाद सबसे ज़्यादा आपके मुंह से सुना कि मैं चाहता हूँ कि ऐसी बहुत सारी और तस्नीम पैदा हो जाए। जब कोई कहता है कि ऐसी और बहुत सारी तस्नीम पैदा हो जाए तो मतलब है कि उस तस्नीम के अंदर कुछ ऐसा खास था जो आप देखना चाहते हैं बाकी के अंदर, और बाकी में अगर देखना हो तो फिर उसकी कोई ना कोई सिफ्त झलकती हुई नजर आती है। तो मतलब है कि आपने उसे रोल मॉडल के मकाम पे उसी दिन तैनात कर दिया था जब वो दुनिया से रुखसत हुई थी। हो सकता है उसकी ज़िंदगी में भी यही मामला हो। तो हमें थोड़ा सा बताएं, आपने उसके साथ कई हवालों से काम किया, बतौर सीनियर के, बतौर टीम लीडर के, बतौर बड़े भाई के, बतौर करीब करीब हर तरह के रिश्ते आपके साथ उसके थे। तो वो थोड़ा सा आप हमें बताएं कि आप क्या समझते हैं। सर आपका माइक म्यूट है। सॉरी। तो एक तो बहुत शुक्रिया इस सेशन को ऑर्गेनाइज करने का। जैसे आपसे बात हुई थी कि इंशाल्लाह हम इसे कंटिन्यू करेंगे, सिर्फ याद के तौर पे नहीं बल्कि एक एक प्रोसेस के तौर पर, एक अमल के तौर पर, जिसमें से हम गुजरा करें, हम थोड़ा रिव्यू करें कि क्या क्या हुआ। जैसे आज मैंने कहा कि हम ये तहैया करें कि और कितनी तस्नीम हैं जो काम कर रही हैं और करना चाहती। मेरी खुशकिस्मती ये है कि ये सारी बातें जो अभी मैं करने वाला हूँ ये मैंने तस्नीम को बताई, हमने डिस्कस की। तो मेरी कोई ऐसी शय नहीं है जो मैंने उसे ना कही हो उसकी जिंदगी में कि तस्नीम तुम कैसी हो और कैसी नहीं। देखो, हर कोई तस्नीम को मुख्तलिफ जाविये से जानता है। मैं 2005 में मेरे साथ उसने काम करना शुरू किया और फिर जो उसकी उम्र है जितनी भी, वो मुंसलिक रही। मैंने तस्नीम के अंदर जो सबसे बुनियादी शय पाई वो है कमिटमेंट। नॉट ओनली कमिटमेंट विद वर्क बल्कि अपनी जात के साथ कमिटमेंट। जात के साथ कमिटमेंट का मतलब ये होता है कि जिन चीजों पर आप बिलीव करते हैं, आपका ईमान है कि ये ठीक है और ये गलत है, आप इधर से उधर उस बारे में ना हो, बिल्कुल भी। तो वही फिर रिफ्लेक्ट होता था तस्नीम के जो है वो अपने कामों के अंदर भी। जो दोस्तों ने बताया कि वो बहादुर भी थी, वो हौसलामंद भी थी और वो सारा कुछ कर, मुझे लगता है कि बुनियादी शय कमिटमेंट की है जो तस्नीम ने अगर कर ली तो फिर उससे पीछे वो बिल्कुल भी हटती नहीं थी। इसलिए जब किसी काम पे जब तस्नीम को रवाना किया जाता था तो मुझे बहुत तसल्ली ये होती थी कि वो है तो फिर इसको वो बहुत बेहतर अंदाज में कर पाएगी। एक चीज और शायद आप लोगों ने बहुत नजदीक से नोट की हो, वो डिटेल ओरिएंटेड बहुत ज्यादा थी। जैसे बिरयानी कैसे बननी है तो उसकी भी डिटेलिंग में आप चले जाएं तो आपको वो 70 किस्म की रेसिपीज बता देती थी। इसी तरह से अगर ट्रेनिंग कंडक्ट करनी है तो वो भी बता देगी। इसी तरह किसी को मनाना है तो तब भी वो बता देगी। अगर किसी के साथ गुफ्तगू करनी है तब भी वो बता देगी। तो वो डिटेल्ड ओरिएंटेड बहुत थी। वो छोटी छोटी चीजों के ऊपर पैरा देती थी। आप उसकी जाती जिंदगी में देखेंगे तो तब भी वो नजर आएगा। अरीज के कपड़ों से लेके, अली के कपड़ों से लेके, उनके दाखिले, उनकी हत्ता कि उसके खामंद को अगर आप देखें, अल्लाह उसको भी जन्नत नसीब करे, उसके हवाले से फिर बख्तियार बाकी रिश्ते जो हमारे सबके हैं, उसके अंदर उसकी डिटेलिंग बहुत ज्यादा थी। ठीक है ना। मुझे याद है कि जब कोई बात होनी, कोई काम होना, तो ये रवायत तस्नीम ने डाली हुई है ईसीआई के अंदर, जो कि आज तक जिंदा है। मोबाइल ऑन करके रख देना कि सर आप बोल रहे हैं, हम रिकॉर्ड करें। और फिर वो बाकियों की भी जान खा जाती थी कि जो कहा गया है वही करना है, जो बोला गया है उसे सुने, उसके ऊपर अमल करना है। और वो बताती थी कि वो सारा कुछ हो पाया, नहीं पाया, सब कुछ। दूसरी जो चीज है वो है ट्रांसपेरेंसी, अपनी चीजों को ओपन रखना। नॉट ओनली अगर आप उसकी जिंदगी में देखेंगे तो उसने अपने आप को ट्रांसपेरेंट रखा, अपने शौहर के सामने, अपने बहन भाइयों के सामने, हम सब के सामने। अगर कामों में देखें, हम सब के सामने वो दरवाजा खोलती थी, अंदर आ जाती थी और सर ये बातें मैंने कर दी हैं, ये मैंने इस दफा एक्टिविटी में ये नोट किया है और हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। आप अगर आप देखें तो कमिटमेंट उसकी, डिटेल ओरिएंटेशन उसकी, किसी का शायद माइक 2 ऑन है तो वो रिफ्लेक्ट हो रही है बात।
اچھا تیسری جو چیز جیسے میں نے کہا کہ وہ اوپننس ہے اور ٹرانسپیرنسی ہے جو کہ اس میں نظر آتی ہے, اور یہ سب چیزوں کو جب آپ ملاتے ہیں تو لوگوں کو یہ چیزیں انسپائر کرتی ہیں. وہ ہر کسی کو اس سے متعلقہ بات اس کے منہ پہ کہہ دیتی تھی, اگر آپ کو یاد, وہ رکھتی نہیں تھی, وہ بتا دیتی تھی کہ یہ سب کچھ ہے. اور اگر ایسا کوئی اس کا پردہ رکھنے والی بات ہو تو وہ پردے کی بات بھی آ کے کسی نہ کسی صورت میں پردے میں بتا دیا کرتی تھی کہ یہ وہ متعلقہ چیز ہے جس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے. اور ایک بات جو سبھی نے کہی وہ تھی پیپلز پرسن تھی, وہ لوگوں سے تعلق رکھنے والی خاتون تھی. وہ اگر کسی جو ہے وہ میلاد کی محفل میں بیٹھی ہے تو تب بھی منفرد نظر آتی تھی, اگر شادی میں آتی تھی تو تب بھی منفرد نظر آتی تھی. اگر آپ نے میں نے اس کو میلے کپڑوں میں کبھی نہیں دیکھا, اور نہ ہی میں نے اس کو کسی ایک کلچر سے مختلف پایا. اگر وہ سندھ میں گئی ہے, اگر وہ کے پی میں گئی ہے, اگر پنجاب میں گئی تو وہ ویسی ہی بن جاتی تھی, ویسی ہی بن جاتی تھی. اور آخری بات میں کہوں گا کہ وہ ای سی آئی کا فخر تھی, ای سی آئی کا فخر ہے, اس لیے کہ یہ تمام خوبیاں مجھے یکجا ابھی تک کہیں نظر نہیں آئیں. فار دیٹ ریزن آئی آلویز سے کہ تسنیم ایک دور کا نام ہے, تسلیم ایک باقاعدہ نظام کا نام ہے جو کہ کسی انسان کے اندر ڈھلا ہوا تھا, اور ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ویسے لوگ پیدا ہوں, ان صفات کو اپنائیں, اپنی ذاتی زندگی کو بھی اس طرح سے رکھیں, اور اپنی جو کاروباری یا اپنی دفتری زندگی ہے اس کو بھی ویسا بنا سکیں. تو دیز آر فیو ورڈز. میں تو 2 گھنٹے بھی بول سکتا ہوں تسنیم کے لیے, لیکن وقت کے تقاضا ہے. بہت شکریہ سر, بڑی وضاحت سے آپ نے بیان کر دیا, اور اس کی کمٹمنٹ کے حوالے سے, اس کی ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے, اس کے تعلق کو بنانے اور نبھانے کے حوالے سے, اس کے یونیک اور منفرد ہونے کے حوالے سے, اس کا ڈیٹیل اورینٹڈ ہونا, اور یہ ساری صفات جب کسی انسان کے اندر ہوتی ہیں تو وہ ایک ممتاز مقام پہ پہنچتا ہوا نظر آتا ہے. تو ابھی ساتھیوں سے کوئک سا ایک دو باتیں ہم پوچھیں گے کہ جیسے سر نے بتایا ہے تو آپ نے بھی اس سے ایک پرسنل تعلق واسطہ بھی آپ کا رہا اور پروفیشنل بھی رہا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی اس کی خوبی جو ہے, 2 یا 3 خوبیاں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ نمایاں آپ کو نظر آتی تھی اس کے پروفیشنل کیریئر کے اندر, اس کے پروفیشنل معاملات کے اندر, یا ذاتی بھی جو آپ کا رشتہ رہا اس کے ساتھ؟ تو 2-3 خوبیاں اگر کوئی بتائیں گے تو ہمارے پاس ایک پوری فہرست آ جائے گی بہت ساری اس کی خوبیوں کی, اور اس کے ساتھ کوئی ایک چیز ایسی جو اسے ناپسند گزرتی تھی یا ناگوار گزرتی تھی. میں تھوڑا سا اس کا فارمیٹ چینج کر رہا ہوں کیونکہ باتیں بہت ساری اور آپس میں ملتی جلتی ہی ہمارے سامنے آ رہی ہیں. جی رفیق صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ موجود, کوئکلی آپ سے شروع کرتے ہیں. جی سر. جی سر ذرا سوال دوبارہ کر دیں گے, میں ذرا اس پہ آواز کٹ کے آ رہی تھی. اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ کون سی ایسی چیز ہے, کون سی ایسی خوبی ہے جو تسنیم کو یونیک بنا دیتی ہے, منفرد بنا دیتی ہے, کون سی ایسی صفت سی اس کے اندر؟ سر جیسے کہ پہلے بھی میں نے کہا ہے, ابھی بھی میں دوبارہ بھی اس بات پہ ہم کرتے ہیں بات. میں سمجھتا ہوں کہ وہ خواتین کے حوالے سے نا, میں نے جب بھی ہماری ٹریننگ ہوتی تھی, آپ کو پتہ ہے کہ اس دور میں بہت زیادہ رول آؤٹ تھے, بیک ٹو بیک ٹریننگ تھی, تو وہ میں نے ایک بات جو میں ان کے مطلب پنجاب والی ٹیم میں میں سمجھتا ہوں میں ان کے بہت زیادہ قریب رہا ہوں. تو وہ 2-3 چیزیں جو نا وہ بڑی ڈفرینٹ ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جو ہماری کولیگس فیمیل ٹرینر تھیں, ان کو ہمیشہ ایک بات میں نے بڑی ہر دفعہ سنتا تھا, وہ یہ کہتی تھی کہ آپ ایک رول ماڈل ہیں, آپ اچھا کام کریں گی خواتین آگے بڑھیں گی, ٹھیک ہے, آپ اچھا کام کریں گی پیرنٹس جو ہے نا وہ خواتین کو, لڑکیوں کو کام کرنے کی اجازت دیں گے. تو وہ ایک اس طرح کی جو ان کی گائیڈنس تھی آل دا ٹائم میں سنتا رہتا تھا کہ وہ خواتین کو ایک اچھا کریکٹر بلڈ کرتی تھی, ایک اچھا جو ہے نا وہ رہنمائی کرتی تھی. دوسرا جو لاہور والے بہت پروجیکٹ شکریہ. میں رہ کے میں نے ان کے ساتھ ایک چیز دیکھی, ان کا ایک لائف بیلنس بہت تھا, ٹھیک ہے جی, کہ وہ بچوں کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ اور کام کے ساتھ, کام کے ٹائم انہوں نے فل ڈیڈیکیشن کے ساتھ ورکنگ کرنی ہے. اور ہم نے شادرہ کی گلیاں آپ نے بھی دیکھی تھی, کتنا وہ مشکل کام تھا, لیکن وہ کبھی بھی نہیں ڈری. انہوں نے دن میں سارا دن ورکنگ کی ہے, صبح سے لے کے شام تک,
اور شام کو آ کے جب ایک بچوں کے ساتھ وہ ٹائم تھا تو انہوں نے فل وہ ٹائم بچوں کے ساتھ انجوائے کیا. تو یہ کہ ان کا جو ورکنگ سٹائل تھا یا ورک بیلنس تھا وہ بہت زبردست تھا. اس کا کوئی جو ہے نا میں نے آج دن تک باقی لوگوں میں نہیں دیکھا. بہت زیادہ ایکسپیرینس ہوا ہے کام کے ساتھ. تو وہ جب کام پہ ہوتے ہیں دن بھی بچوں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں, اور جب واپس بچوں کے ساتھ آ کے بیٹھے ہوتے ہیں دن بھی جو ہے نا وہ ورکنگ کی بات ہو رہی ہوتی ہے, دن کو کیا ہوا ایسے ہوا. تو وہ ان کا جو ایک بیلنس تھا وہ مجھے بہت یونیک لگتا ہے. زبردست کہ یعنی کہ بیلنس لائف وہ گزار رہی تھی, اور کریکٹر بلڈنگ جو ہے نا وہ ایک بڑا اہم پہلو تھا جس کے اوپر وہ خاص طور پہ جو ہماری فیمیل ساتھی تھی, پارٹیسپینٹ تھی یا ہماری ٹرینر تھی, ان کی رہنمائی کرتی تھی. جی عبدالسمیع آپ کی طرف آتے ہیں. ہلو سمیع, آپ کا مائک میوٹ ہے. اب آ رہی آواز سر؟ جی جی بولیں. اچھا سر, یہ ایسا ہے کہ جہاں تک یونیک کی بات ہے, کیونکہ ہم نے کام کیا ہے شکارپور کے اندر اور خیرپور کے اندر, تقریباً 400 خواتین 500 خواتین کو اکٹھا کرنا یہ بڑا کام ہے, اوکھا کام ہے. لیکن انہوں نے جو اچھا کام کیا ہے ایسے, کیونکہ ان کو اس طرح سے موبلائز کیا کہ بھائی گھر سے نکلنا ہے, آپ نے اپنی مارکیٹنگ خود کرنی ہے. کیونکہ دیہاتی لڑکیاں ہیں جو گھر سے نکلنا ان کے لیے بڑا مشکل تھا, لیکن انہوں نے اس طرح سے کمیونٹی میں جا کے ہمارے ساتھ ایک گیسٹ ہاؤس کے ہوتے ہوئے, فیسلٹیز کو ہوتے ہوئے, لیکن پھر بھی وہ کمیونٹی میں رہتی تھی ان کے ساتھ. بھائی میں آپ کے ساتھ رہتی ہوں, تاکہ ان کو یہ ہو کہ بھائی میں بھی اگر گھر سے اسلام آباد سے آئی ہوں تو پھر آپ بھی میری طرح بن سکتی ہیں. کیونکہ وہ اس کے اندر ایک چیز تھی کہ اس دوسروں کو آگے لے کر چلنا, اپنے ساتھ لے کر چلنا. اور دوسری بات یہ تھی کہ کام سے جس طرح سر نے کہا کمیٹیڈ, بالکل یہ اس میں نو ڈاؤٹ ہے. وہ کیسے سمجھے کہ ڈیووٹیڈ ورک تھی, کام اس نے ٹھان لیا وہ کرنا ہی کرنا ہے, لیکن اس کو پراپر طریقے سے کیسے کرنا ہے. پہلے سارا کچھ اگر اسلام آباد سے آتی مجھے کال کرتی, میں ایئرپورٹ سمیع پہنچ گئے, پھر اس کو میں جیسے ہی ریسیو کر لیتا, لیکن اس کے پاس ایک لسٹ بنی ہوتی تھی کہ مجھے ملنا کسی سے, کس ٹائم پہ ملنا ہے, کیا کرنا ہے, ایک پورا ایجنڈا پہلے سے اس کے پاس تیار ہوتا تھا. اگر ٹریننگ اسٹارٹ کروانی ہے تو کیا کیا کرنا ہے, کیا کیا چیزیں مجھے رات کو ہی پہلے بتا دیتی تھی, بھائی یہ چیزیں تجھے کرنی ہے تو جیسے بھی کر مجھے لا کے دے. تو یہ اس کے ساتھ ایک یونیکنیس ہے, کیونکہ گھر کو بھی ٹائم دیتی تھی یہاں رہ کے سب کچھ, لیکن ٹائم 5 بج گئے, رات کے 10 بج گئے, 12 بج گئے, ہم چلے جاتے. اس کے بعد میڈم یہ مسئلہ ہے, یہ کرنا ہے, لیکن کبھی اس نے کبھی بھی اپنا منہ خراب نہیں کیا, بھائی ہاں بھائی چلو بھائی نہیں ٹائم ہو گیا اب چلے جاؤ. نہیں, یہ اس کے اندر ایک اچھی عادت تھی جو میں چاہ رہا تھا اس کے لیے بتا دوں. بہت شکریہ سمیع, آپ نے کہا کہ ان کے اندر پلاننگ تھی اور ڈیووشن تھا بہت زیادہ کام کے حوالے سے, اور کمٹمنٹ کو یہ آپ نے مزید واضح کیا کہ وہ اس کام کے اوپر بڑی پختہ یقین کے ساتھ عمل کرتی تھی, لیکن اسے پورا پلان کر کے لے کے آگے چلتی تھی اور دوسروں کو بھی ہیلپ کرتی تھی تاکہ ان کے لیے آسانی پیدا کر سکے. جی تو سعدیہ آپ کی طرف آتے ہیں. جی سر, تو سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی جی سعدیہ. تو یہ بتانا چاہوں گی کہ جس طریقے سے وہ سر بتا رہے تھے کہ خود کو مینٹین کرنا, باقی چیزوں کو بھی دیکھنا, بچے بھی دیکھ رہی ہیں, اپنی لائف کو بھی دیکھ رہی ہیں, اپنی پروفیشنل لائف کو بھی دیکھ رہی ہیں. اسی طریقے سے اب کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو خود کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ساتھ میں جو ان کے کام کرتے ہیں ان پہ بھی دیکھتے ہیں کہ جی ان میں بھی مجھے کیا بہتری لانی ہے, یہ کہاں پہ غلط ہے, ان کو کس طریقے سے ان کی پرسنالٹی میں چینج لانا ہے, ان کو پروفیشنل طریقے سے کس طریقے سے مجھے اچھے طریقے سے آگے بڑھنا ہے, ان کی ٹریننگ کرنی ہے یا ان کی تربیت کس طریقے سے کرنی ہے میری. تو وہ ہمیں پرسنالٹی کے حوالے سے بتاتی تھی. پروفیشنل جیسے ہم ٹریننگ کرتے تھے, کوئی مسٹیک ہو گئی یا کسی طریقے سے ہم, جیسے بہت جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم فرینکلی ہو جاتے ہیں, کبھی پروفیشنل لیول سے ہم پرسنل کبھی کبھی چلے جاتے تو کہتے نہیں اس لائن کو ایسے کراس نہیں کرنا, یہاں پہ اس کو یہیں پر اس طریقے سے چلانا ہے. پھر بہت ساری ایسی جگہ پہ آتی تھی جہاں پہ ہمیں مرد کی ضرورت پڑتی تھی کہ جی مرد نے یہ کام کرنا ہے یا کوئی میل ٹرینر ہے. تو کچھ جگہ جیسے ہم ایک جگہ پہ خیرپور میں تھے, وہاں پہ وائٹ بورڈ جو ہے ہمیں ایمرجنسی میں چاہیے تھے, وائٹ بورڈ نہیں تھے, ہمیں مشکلات ہوئی پہلے دن پہ.
انہوں نے کیا کہ آپ کوئی اور اویلیبل نہیں تھا. انہوں نے رات کو گاڑی 10 بجے لے کر گئی ہیں, کہاں سے وہ وائٹ بورڈ ارینج کیا انہوں نے خود لے کر آئی ہیں, وہ صبح کو ہماری ٹریننگز پہ پہنچائیں. مطلب بہت اچھی طریقے سے ہر طریقے سے اپنے کام کو دیکھنا کہ یہ کام میں نے کرنا ہے اور اس کو پراپر طریقے سے اس طریقے سے چلانا ہے, دوسروں کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے, چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو, اپنے سے جونیئر ہو سینئر ہو, وہ ساری معاملات کو دیکھنا اور ان پہ کام کرنا. کچھ لوگ بہت ساری جگہوں پہ ایسے کہتے ہیں کہ خواتین کو خواتین سے جیلسی ہوتی ہے, لیکن مجھے یاد ہے کہ ہماری پرسنالٹی میں کچھ ایسے چیزیں آتی تھی تو وہ کہتے نہیں خود کو ایسے فزیک کو رکھو, کپڑے ایسے پہنو, اس طریقے سے اپنی پرسنالٹی کو مینٹین کرو. تو یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ بھی ہوتی تھی, وہ ہم نے سیکھا بھی اور کافی ساری چیزیں یاد ہے. ہم ان کے جیسے بن تو نہیں سکے لیکن کوشش بہت کی کہ ان کے طریقے سے کچھ چیزیں ہم اڈاپٹ کر سکیں, اور آج بھی ہم ان کو اسی وجہ سے یاد کرتے ہیں کہ بہت کچھ سیکھا ہے. آج میرا بیٹا بھی ہے چھوٹا, تو میں کہتی ہوں کہ ہم تو شاید وہ اس طریقے سے جو ہے شاید اپنے بچوں کو نہیں چلا سکتے کہ جی وہ ٹریننگ بھی کر رہی ہیں, پنجاب بھی جا رہی ہیں تو سندھ بھی جا رہی ہیں, تو بچوں کو بھی دیکھ رہی ہیں, اپنی لائف کو بھی دیکھ رہی ہیں, اور ماشاءاللہ اتنی اچھی طریقے سے زندگی کو مینٹین کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. تو وہ اس طریقے سے بھی ہمارے ساتھ مثال تھی کہ ان کی پرسنل لائف کو لے کے, پروفیشنل لائف کو دیکھ کے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے, اور آج بھی اسی وجہ سے ہم ان کو یاد کرتے ہیں. بہت شکریہ سعدیہ, آپ نے ان کی جو صرف بیان کی کہ لوگوں کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی تھی, ان کی پرسنل گرومنگ کے اوپر بہت زیادہ وہ کام کرتی تھی, تو یہ ایک بڑا اچھا وصف تھا ان کے اندر. اور جمیلہ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی انہوں نے بہت اچھا ٹائم گزارا اور کافی ان سے متاثر بھی ہیں. جی جمیلہ, تو آپ کیا کہتی ہیں, کون سی ایسی خوبی ہے جو آپ کو میم ہمیشہ تسنیم یاد آتی ہے؟ بالکل میم تسنیم کے بارے میں تو بہت ساری باتیں ہیں. ساتھ رہے, ایک جو ہوتا نا کہ دوست کی صورت میں رہے, بہت زیادہ رہے نا. تو اس میں یہ تھا کہ سب سے زیادہ مجھے اس کی جو بات اچھی لگتی تھی وہ یہ تھا کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلتی تھی. بھلے بے شک اس کی نظر میں کوئی ایک بندہ جو ہوتا تھا نا وہ اہم ہوتا تھا, لیکن وہ دوسرے پہ بھی نظر رکھتی تھی. وہ یہ سوچتی تھی کہ ہاں چلو یہ تو ایکٹیو ہے, اس کے اندر صلاحیتیں بھی ہیں, میں اس کو آگے لے کر آ سکتی ہوں, لیکن جو نہیں آ رہا تھا نا اس کو نکالنے میں کی کوشش بہت کرتی تھی, اور ہمیں ہی لگاتی تھی اس کے کام پہ کہ خود اس کے پیچھے لگو, اس کو آگے لے کر آ جاؤ. اور کم تو مجھے اس کی تسنیم کی یہ والی بات بہت اچھی لگتی تھی, وہ انرجیٹک تھی, جس طرح ان لوگوں نے کہا کہ وہ گھر کو بھی وقت دیتی تھی, اور ساتھ میں جو نا اتنی زیادہ پروفیشنل ٹائپ کی ٹریننگ ہوتی تھی, یا ایریا وائز جیسے سعدیہ نے کہا کبھی پنجاب کبھی سندھ میں کبھی کہیں پر ہوتی تھی, اور بچوں کو ساتھ لے کر آتی تھی. مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب عریج کو لے کر ہمارے پاس آتی تھی, اور ہم کہتے تھے ٹریننگ میں لے کر, تو ٹریننگ میں نہیں لے کر آتی تھی, لیکن جیسے ہی وقفہ ملتا تھا تو فوراً وہ بچی کی طرف جاتی تھی, اور اس کو لے کر وہ جو جس طرح اس کو ڈائپر کرنا ہے, فیڈ کروانا, جو چیزیں ہوتی تھی وہ کرتی. تو میں اس کو دیکھ کر حیران رہتی, میں نے کہا میرے اندر تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا, میں واقعی نہیں کر پاتی, میں ایک وقت میں ایک کام کر سکتی ہوں. کبھی بھی ایسا میرے اندر نہیں ہوتا کہ میں بچوں کو بھی ساتھ لے کر جاؤں اور پھر مینیج بھی کروں اور پھر اس کے ساتھ ٹریننگ بھی کنڈکٹ کروں, یہ پاسبل نہیں تھا میرے لیے. لیکن جب اس کو دیکھتی تھی واقعی وہ کر پاتی, یہ کام وہی کر پاتی تھی. اور ہمیشہ کہیں پر بھی ہو, جیسے بھی جس جگہ پہ ہم ملتے تھے نا تسنیم سے, وہ ایک پیکیج ہوتی تھی ہر چیز کا. مطلب مجھے یہ نہیں لگتا تھا کوئی ہوا میں بات کر رہی ہے, کوئی اس طرح کی کوئی عام سی بات کری, وہ آتی تھی, اس کے پاس ایک مقصد ہوتا تھا, کوئی باتیں ہوتی تھی, کوئی ایک ٹائم لائن ہوتی تھی, کوئی چیزیں رائٹ ڈاؤن ہوتی تھی, اور وہ اسی کو لے کر اسی پیٹرن میں چلتی تھی. اور ہمیں لگتا تھا نہیں شاید یہ ایسے ہی کری, لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا. ساری باتیں وہ لکھتی تھی, اور اس کے پاس ہوتا کہ مجھے یہ کام سارٹ آؤٹ کرنے ہیں, اور اسی طریقے سے وہ لے کر چلتی تھی. تو یہ ایک مینیجر بھی, اس کی بھی اسکلس اس کے اندر موجود تھی, لیکن میں یہ نہیں سمجھتی کہ کوئی اور ایسا کر پائے گا. لیکن ہمارے ساتھ بہت زیادہ, جب میں کہتی ہوں یہ تھکتی نہیں تھی. مجھے اس بات کا بڑا ہوتا ہے کہ کیوں ایک بندہ کیوں تھکتا نہیں ہے, وہ تھکتی نہیں تھی. چلو پھر رات کے ٹائم میں سارا دن کام کیا, اتنا ورک آؤٹ کرنے کے بعد, بچوں کو دیکھنے کے بعد بھی کہتی چلو کچھ نہ کچھ بیٹھ کے سوشل نائٹ ہی کر لیتے, کچھ اور کر لیتے. زندگی سے بھرپور ایک بندہ جو ہوتا ہے نا, زندگی سے بھرپور, تو تسنیم مجھے وہ لگتی تھی کہ زندگی سے بھرپور ہے. اور ہم بیٹھے ہوئے تھے کافی دیر تک, کتنی بھی رات گزر جائے, اور صبح جب ہوتے تھے تو شاید ہم لیٹ ہو جاتے تھے, اور ہم بہت منہ چھپاتے تھے, میں پہلے ہی کھڑی ہوئی ہوتی وہاں پر.
हम कहते शायद हम लेट हो गए, 5-10 मिनट हो जाते थे, लेकिन मैम कभी भी जो ना टाइम के बाद ना आई। टाइम पंक्चुअलिटी बहुत बहुत ज़्यादा थी। वो बस करती थी, पता नहीं कैसे करती थी, उसके अंदर कोई वो कहते हैं ना कि अल्लाह की तरफ से कोई गॉड गिफ्टेड बंदा होता है, इस तरह की कोई खूबियाँ उसके अंदर थी। वो पता नहीं कैसे हर चीज़ को मैनेज करती थी। हम तो कभी कभी भी नहीं कर पाएँगे वो वाली चीज़ें। और बहुत बहुत ज़्यादा उन्होंने ही हमें मतलब उससे हमने सीखा कुछ जैसे पर्सनल लाइफ़ इश्यूज़ आते थे, तो कोई और डिस्कस नहीं करता था, या कभी हमने नहीं देखा कोई प्रोफेशनल बंदा या हमारे कोई ऑफिसर या कोई हमारी अपर मैनेजमेंट हमसे कोई डिस्कस करे हमारे पर्सनल मैटर पे, लेकिन तस्नीम करती थी हमारे साथ। हमें बताती भी, राह भी बताती थी, क्या क्या करना है, ये मुश्किल है, तो इसको कैसे डील करोगे आप लोग अपनी लाइफ में। क्योंकि जब आप लोग वो इसका एक वर्ड बहुत अच्छा लगता था, कहते हैं कि घर में अगर सुकून है ना, तो फिर आगे आप जो एक कारामंद जो ना सिटीजन साबित होगे। अगर घर में ही आप लोग मुतमईन नहीं हो, तो फिर मसले और ज़्यादा बढ़ेंगे। लेकिन उसको देखकर तो बिल्कुल ये नहीं लगता था कि वो वाक़ई मेहनत करती थी और अपनी घर और दोनों को जो बैलेंस वाली किसी ने बात की है यहाँ पर, तो बैलेंस करके चलती थी। तो ये बिल्कुल हकीकत है। वो बैलेंस करके चलती थी सारी चीज़ों को, और खुशी होती थी कि हाँ, ऐसा भी बंदा है जो इस तरह की, बंदा क्या, एक औरत, हम कहते हैं बंदा तो कर लेता है। वो मर्द के लिए तो कुछ और चीज़ें होती थी, हम समझते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। वो मर्दों की मर्द थी, औरतों की औरत थी। वो बहुत बहुत अहम थी, बहुत अहम। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जमीला, बड़ी बड़ी खूबसूरत आपने बात की तमाम साथियों ने, और आपके जज्बात उसकी अक्कासी भी कर रहे थे। आपने एक बात की कि वो जिंदगी से भरपूर थी, तो बेशक इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। वो बहुत ही जिंदा दिल थी, और जिंदा थी, और इसीलिए आज तक जिंदा है, और इंशाल्लाह हमेशा जिंदा भी रहेगी। जहाँ भी जाती थी, जिस जगह भी जाती थी, जिंदगी का एहसास होता था उसके होने से, उसकी आवाज से, उसके उठने से, बैठने से, चलने से, ओढ़ने से, पहनने से, हर चीज से जिंदगी जो है वो झलकती थी। मैंने उसके साथ बड़ा तवील एक सफर गुजारा, इदारे की सतह पे भी, ذاتی सतह पे भी। उसके अंदर जो एक मुझे सिफ्त नजर आई, वो सखावत उसके अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी रखी थी। बहुत दिल की सखी थी, इतनी सखावत। और खास तौर पे यानी जितना भी आप कर लेना, मेहमान एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन है ना, बंदा परेशान हो जाता है। वो ऐसी खातून थी कि वो खुद मेहमानों को घसीट घसीट के अपने घर बुला लेती थी कि नहीं नहीं, आप मेरे पास आके, ये मेरे घर में आपने खाना ही खाना, कोई नहीं करता। तो उससे मुझे लगता है कि शायद उसके अंदर भी कोई सूफी बुजुर्ग मौजूद था। ये अल्लाह वाले हैं जो इस तरह बांटते हैं, देते हैं और थकते नहीं है। ये आम बंदे के पास का तो रोग भी नहीं। तो ये उसके अंदर एक बड़ी अल्लाह पाक ने सिफ्त रखी हुई थी, सखावत वाली, देने वाली। और यानी कि इतना देना कि बंदा हैरान और परेशान हो जाए कि यार ये क्या कर रही। और फिर सच्ची थी, बहुत ज्यादा साफ सुथरी सच्ची बात करनी। कोई उसके अंदर दूसरा वो चेहरा नहीं लगाना कि ये ऐसे नहीं तो वैसे है। जिसके साथ सच्ची है, सबके साथ सच्ची थी, और हमेशा आखिरी दम तक सच्ची रही। अल्लाह ताला उसके लिए बहुत सारी मंजिलें आसान फरमाए, और उसे और इस दिन दे अगले जहान की। सर आपकी तरफ आते हैं, खूबियों की बात है, और ये ذاتی और इदाराती दोनों तरह की खूबियों का एक सेगमेंट चल रहा था। माइक सर आपका ऑफ है। तस्नीम के जो सबसे अहम बात है वो ये था कि वो इस चीज से नहीं घबराती थी कि मेरा इल्म जो है अगर किसी के पास पहुंच गया तो उससे मेरे पास कोई कमी आ जाएगी, या सामने वाला कोई बहुत बड़ा बन जाएगा और मैं छोटी हो जाऊंगी। एंड सेम उसका देने के हवाले से जो आपने बात की, तकसीम करने के हवाले से, वो आपको बाकी तमाम हवालों से नजर आती है। तो वो पूरी तरह से, अगर जमीला या समी या रफीक बैठे हैं तो ये इसलिए बात कर रहे हैं कि उस कल्चर के तहत जो इदाराती कल्चर भी था तकसीम करने का, बांटने का, वो इस्लामाबाद से लेके हर डिस्ट्रिक्ट तक उसी तरह से पहुंचना था। तो उसके लिए फिर चुनाव तो अल्लाह ताला ने, रब ने करना तो ऐसे लोगों का ही था जो कि उसको वाकई ही 100% पहुंचा सके। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ तो सना, एक तो रब रब है पहुंचाने वाला, देने वाला, लेकिन बंदों के अंदर भी डाली जाती है। तो वो बदरजा उत्तम तस्नीम के अंदर मौजूद थी, वो सब कुछ मुंतकिल करती थी। फॉर दैट रीजन 9 से 5 है या 9 से 10 है, जब तक भी टाइम होगा तो वो कुछ ना कुछ बताती रहेगी, कुछ ना कुछ सिखाती रहेगी।
سعدیہ کے حوالے سے وہ بڑی پریشان رہتی تھی. اس کی وجہ کیا تھی میں بتا دیتا ہوں آج, کیونکہ جو بات ابھی جمیلہ کر رہی تھی کہ وہ ہر وقت تعاون کے لیے, ہر وقت بتانے کے لیے جو ہے وہ قائم رہتی تھی. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم جب وہ چلتی تھی اسلام آباد سے تو بہت اسپیسیفک چیزیں لے کے آتی تھی. یہ بھی ہونا ہے ڈائریکٹلی, یہ بھی ہونا ہے, یہ بھی ہونا, لیکن انڈائریکٹلی کیا کیا ہونا ہے وہ میرے ساتھ پوری تفصیل کے ساتھ بات چیت کرتی تھی کہ کس کی شخصیت پر کیا کام ہونے والا ہے, کس کے کانفیڈنس کو بلڈ کرنا ہے, کس کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلانا ہے, کس کو ساتھ بازار لے کے جانا ہے. یہ تمام چیزیں ڈسکس ہوا کرتی تھی سو دیٹ ٹیم ویسی ہی بن سکے جیسی ہم چاہتے ہیں. تو وہ سعدیہ کے حوالے سے فکر مند رہتی تھی مختلف چیزوں کے حوالے سے, اور اس کو تلقین بھی بہت کرتی تھی. سعدیہ کو پتا ہے تلقین یہ کرتی تھی کہ تم جو ہے وہ مردوں کے اندر بھی عورتوں کے اندر بھی کھڑے ہو کے کانفیڈنٹلی بات کر سکو, لیکن تم پہ کوئی بات نہ کر سکے, جو سب سے اہم بات ہے. تو وہ دراصل کریکٹر بلڈنگ کے اوپر بہت زیادہ یقین رکھتی تھی. تسلیم کیپیسٹی بلڈنگ پہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے سب کا, ہم سب ٹرینرز ہیں, وہ کریکٹر بلڈنگ پہ بہت زیادہ یقین رکھتی تھی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ آئینے میں جتنے بھی چہرے نظر آئیں وہ سارے کے سارے ایک جیسے ہوں. تو اس لیے بختیار جب آپ جاتے تھے, جب تسنیم جاتی تو وہ اسی ارادے کے ساتھ جاتی. تسنیم کے ہاں ایک اور جو چیز پائی جاتی تھی بہت اہم, وہ یہ تھی کہ 100% جو طے شدہ چیز ہے اس کے مطابق چیز ہو جائے. جیسے خالص پن آپ نے شاید کہا کہ جو ہے وہ ویسا ہی ہونا چاہیے, وہ چینج میکر بھی ویسا ہی بننا چاہیے, وہ چینج میکر کی والدہ کو بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. وہ اس طرح کی تھی, وہ جب چیز لے کے نکلتی تھی تو اس کو ویسے ہی منتقل کرنا چاہتی تھی, ویسا ہی بنا دینا چاہتی تھی. اور کیا اس کے پیچھے وجہ ہوتی تھی کہ میری کمٹمنٹ اور مجھے شرمندگی نہ ہو کسی بھی صورت میں. وہ یہ سب سے بڑا تہیہ یہ کر کے چلتی تھی. اور آخری بات میں کروں گا کہ بطور لیڈر وہ صفات جو ہیں وہ ساری کی ساری عملی طور پہ کر کے دکھاتی تھی. کپڑے کیسے پہننے ہیں, بول چال کیسے رکھنا ہے, مردوں کے سامنے کیسے ڈٹ کے بات کرنی ہے, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کیسے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے, آج تک آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے تسنیم کو ہراس کیا, الحمدللہ, یا کسی کی جرت بھی ہوئی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسے پتا تھا پیچھے کون ہے, ایک تو اس کے پیچھے کون کون ہے. obviously اس کے گھر والے بھی تھے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کے استاد تھے, اس کے بڑے تھے جو اس کو پورا کانفیڈنس دیتے تھے. اور وہ یہی کانفیڈنس آگے منتقل کرتی تھی کہ دیکھو جمیلہ, دیکھو سعدیہ, میں ہوں پیچھے, میں ایسی ہوں, دیکھو کچھ ہوگا نہیں انشاءاللہ. تو یہ وہ چیز ہے جو وہ آگے منتقل کرتی تھی. اسے ٹرانسفارمر کہتے ہیں. جیسے ایک بڑے گرڈ سے بجلی آتی ہے تو بالکل ایک چھوٹے سے پلگ میں لگے ہوئے جو ہے نا آپ کا موبائل فون, اس کو بھی چارج کرتی ہے, موٹر کو بھی چلاتی ہے. تو وہ ٹرانسفارمر تھی جو کہ اتنی بڑی طاقت کو بدل کے ہر بندے کے لیے اس کی ضرورت کے مطابق بنا دیتی تھی. یہ یاد رکھیے. اس لیے کہ اس کو کتنی ڈوز دینی ہے, کیسے دینی ہے, یہ سارے طریقہ کار وہ وضع کرتی تھی. اور یقین مانیے اتنی ڈیٹیلڈ, اور آ کے واپس اس کو سکون نہیں مل جاتا تھا جب تک وہ پوری بات مجھے بتا نہیں دیتی تھی کہ گاڑی جب جا رہی تھی تو اس وقت کیا ہوا, باہر سے کس طرح کی بس گزری, ٹریفک کتنا تھا, کھانے میں ہمیں کیا اچھا لگا, اور کن چیزوں کا ایڈمن والوں نے بالکل خیال نہیں رکھا. ٹھیک ہے, کون کس کی طرف دیکھ رہا تھا, لڑکا یا لڑکی ایک دوسرے کی طرف کیسے متوجہ تھے, ہمیں کن چیزوں کو بہتر کرنا ہے, ہماری کون سی ٹرینر اچھا ہے, کون سا برا ہے, کس کے اوپر کیا کام کرنا ہے. یہ وہ ایمانداری کے عناصر تھے جو کہ مجھے بہت کم نظر آتے ہیں, کیونکہ ہم ہمیشہ اس خوف میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اگر کسی کے بارے میں بات کر دیں تو اس کے بارے میں رائے مینجمنٹ کی نہ بدل جائے. وہ اس بارے میں بہت ظالم تھی, وہ ادارے کے ساتھ اتنی کمیٹڈ تھی, وہ کہتی تھی کہ میں نے غلط نہیں ہونے دینا. تو وہ مجھے بتا دیتی تھی کہ سر اس چیز کے اوپر دھیان رکھنا ہے, بالکل کرو, اچھا تم اس پہ ایکشن لو. تو وہ ایکشن پھر اپنے پیار سے, اپنے محبت سے لیتی تھی, جس سے کسی کو یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ یہ سخت بات ہے, یہ شاید میرے لیے مجھے قابل قبول نہیں ہے. تو وہ اس کو آسانی سے تسلیم کر لیتا تھا, کیونکہ اس کا نام بھی اصل نام تسلیم تھا, آپ کو پتا ہوگا. ہاں تسلیم اس کو, اس کا جو ہے وہ آفیشیل نام ہے, تسلیم ایک آخری بات ہے وہ ہے ادب کی.
میں نے تسنیم کے اندر ادب کی کمی آتے ہوئے نہیں دیکھی. شدید تکلیف میں ہو, شدید دباؤ کے اندر ہو, شدید میری طرف سے کہا جا رہا ہو ادارے کے اندر یہ کرنا ہے وہ ادب کا دامن نہیں چھوڑتی تھی, اور اس نے نہ چھوڑا. تو میں جب اس کی وفات پہ تسنیم گئی ہے, جب اس کا وصال ہوا ہے, تو مجھے جو ہے وہ اس کا ادب اور محبت رلا رہا تھا, یہ نہیں تھا کہ کوئی کولیگ چلا گیا. ٹھیک ہے, مجھے تکلیف اس چیز کی ہو رہی تھی کہ اتنا خوبصورت انسان جو ہر کسی کا ادب اپنے سے چھوٹوں کا بھی کرتی تھی, آپ کو اگر یاد ہو تو اپنے سے چھوٹوں کا بھی ادب کرتی تھی. اور میرے حضور فرماتے ہیں کہ محبت جو ہے, محبت کا کرینہ اور اس کا جو سیڑھی ہے نا وہ ادب ہے. تو یہ ہماری تسنیم کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں, آخری دم تک موجود تھیں. بہت شکریہ سر. ٹائم کافی ہو گیا, لیکن ایک لاسٹ پر بہت ہی کوئک سا راؤنڈ ہم کر لیتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہم نے اس کی خوبیاں بیان کی, یقیناً اس کے اندر وہ خوبیاں موجود تھیں جو ہم بیان کر رہے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ناپسند بھی ہوتی ہیں. اب یہ ایک مشکل سوال بھی ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ وقت تو بہت گزارا, تو اب یہ بتائیں کہ کون سی چیز تھی جو اسے اچھی نہیں لگتی تھی, کیونکہ اتنا بڑا انسان جو ہے اسے جو چیز اچھی نہ لگے یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ اس سے بچنا بھی بہت ضروری. تو دوبارہ چلتے ہیں, آپ سمی سے شروع کرتے ہیں. سمی. جی سر, آواز آ رہی سر؟ کیا ناپسند تھا اس سے؟ جی سر جی یہ بڑا اہم سوال ہے, اس پہ میں کیا کہوں, لیکن یہ کہوں گا کہ وہ ایک بات سے بالکل سہمت تھی کہ جو بندہ جیسا ہے ویسے ہی پیش کرو. کچھ طرح ایسے ہوتے تھے کہ جو جیسے کہتا کہ بھائی ہم جیسے ہیں ویسے ہیں, اپنے آپ کو بڑا چڑھا کہ ہمارے گھر میں ایسا ہے ایسا ہے. وہ کہتی کہ بھائی جو ہو بناوٹ آپ پسند تھی آگے اس ہو سے. پیچھے ہو, جو بناوٹ بالکل, وہ کہتے چلیں جو ہے بندہ سیدھا بتا دے بھائی ہم ایسے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا, دوسری ایک آپ بات کی یہ تھی, طرف سے جواب آ گیا, بہت شکریہ. دوسری جی بات یہ تھی, سعدیہ, دوسری پھر آپ سے بعد میں پوچھیں گے. سعدیہ آپ سن رہی ہیں؟ ہیلو. جی رفیق, آپ کچھ بتائیں گے؟ جی سر, میں نے دو چیزیں, میں ایک بات کروں گا کہ وہ کہتی تھی کہ آرگنائزیشن کے ساتھ لال رہنا ہے جو بھی ہو ایٹ اینی کاسٹ, یہ اس کی کمٹمنٹ تھی. اور جس نے آرگنائزیشن یا پالیسی کے اگینسٹ بات کی وہ ان کی بات بالکل بھی نہیں سنتی تھی. دوسرا یہ ہے کہ وہ انہیں بالکل جو شدید جس چیز کو ناپسند کرتی تھی وہ گروپنگ تھی, کہ گروپوں میں رہنا. وہ کہتی تھی ایک صف میں رہنا ہے, مطلب ہم ایک آرگنائزیشن کے لیے ایک آبجیکٹو کے لیے کام کر رہے ہیں تو ہم نے اسی کے اوپر فوکس رہنا ہے. بالکل صحیح ہو گیا. سمی اب کہے گا مجھے ایک بات کرنے دیے اور رفیق کو دو باتیں. نہیں ٹھیک ہے. آواز کٹ رہی سر. ہلو. بختیار آواز آپ کی آواز کٹ رہی ہے. بختیار, مجھے لگتا ہے کہ آفس میں سگنلز کا پرابلم آیا ہے. سر بختیار میوٹ ہو گئے ہیں. ہاں بالکل, میں ریکنیکٹ ہو رہا ہے. سوری, یہاں بھی نیٹ کا تھوڑا ایشو ہو گیا تھا. جی جمیلہ, آپ سے پوچھ رہا تھا. مجھے ہمیشہ باقی ساری باتیں جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ایک بات ہوتی تھی کہ وہ جھوٹ کو پسند نہیں کرتی تھی, اور پتہ ہے مجھے وہ جھوٹ پکڑ لیتی تھی سب کا, جو بھی اس کے سامنے جھوٹ بولتا تھا نا پکڑ لیتی تھی, اور جب اس کا جھوٹ سامنے آ جائے نا کسی بندے کا نا, پھر اسے چھوڑتی نہیں تھی.
ये मैंने पर्सनली देखा था, बल्कि हमने कई मर्तबा प्रैक्टिस की थी साथ में। तो एक वाक़या भी था उस वक़्त का, तो मुझे याद है कि वो झूठ को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, कि मेरे सामने झूठ तो बोला ही ना करो। चेहरे और आंखें पढ़ लेती थी। चेहरे क्या, पूरा सबूत लेकर आती थी। सादिया, आप तक आवाज आ रही है? हेलो? हेलो जी सादिया। जी, मैंने कहा यहाँ पे बच्चे शुरू हो गए हैं खिलौनों में ना, आवाज आपको बहुत सारी आएंगी अब। कोई बात इस नहीं, वजह से म्यूजिक है बैकग्राउंड। जी सर। क्या नापसंद था तस्नीम को? जी तस्नीम को क्या अच्छा नहीं लगता था? किस चीज पे खफा होती? मैडम तस्नीम कहती थी जो हो वो सच बताओ, या जो चीज है वो सामने रखो, उसमें कोई भी जो है इधर उधर की मिलावट फेंकने नहीं, की या हाँ इजाजत नहीं, बिल्कुल भी नहीं देती थी। यानी बनावट और मिलावट से वो खफा होती थी। हाँ बिल्कुल। ठीक ठीक ठीक, ओके। अच्छा, एक चीज जो मैंने उससे देखी, जिस चीज पे वो ज्यादा खफा होती थी, बाकी सारी चीजें भी इन साथियों ने बड़ी जबरदस्त बताई हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। सादिया का माइक म्यूट कर लूंगा। तो अगर कहीं भी उसे किरदार की कमजोरी नजर आती थी ना, वो बहुत उस पे बहुत खफा होती थी, चाहे वो मर्द का है या वो औरत का है, कहीं भी है, चाहे उसके घर में किसी का है या दफ्तर में है या फील्ड में है या चेंज मेकर में है, तो उस पे अगर उसके इख्तियार में बाद दफा कुछ चीजें नहीं भी होती, लेकिन अगर उसका बस चलता तो उधर ही सरेआम उसे सजा सुनाती भी थी और उसे गाइड भी करती थी। तो ये किरदार की कमजोरी जो है, इस पे बहुत ज्यादा खफा होती थी। दूसरा, मैंने एक चीज जो उसके अंदर देखी है कि अगर उसके साथ किसी का ताल्लुक वास्ता है, भाई बना हुआ है, बेटा बना हुआ है, उस्ताद बना हुआ है, किसी भी रिश्ते से उसके साथ उसका ताल्लुक है, बहन के तौर पे है, जैसे जमीला सादिया, ये सारे उसके रिश्ते थे, अगर इनके बारे में किसी ने कोई गलत कहा है तो फिर उसकी भी मौत है। ये उसके अंदर यानी कि इस चीज पे वो बहुत ज्यादा खफा होती थी। तो मुझे तो ये समझ आता, सर आपके साथ भी बड़ा उसका कुर्ब था, तो आप क्या समझते हैं? माइक आपका म्यूट है सर। सॉरी, ये हर दफा मैं भूल जाता हूँ माइक का। अच्छा, जो मुझे एक तो अहम बात आपने बता दी किरदार वाली, मैं उस पर तफसील में नहीं जाता, लेकिन वो इस पर तो वाकई ताज़ीराते हिंद वाली बात थी, इधर से उधर नहीं हो सकती थी। और हमने मिलके बड़े सख्त फैसले भी लिए कुछ, मुझे याद है। अच्छा, अगली जो बात जो मुझे लगता है वो है सेट पैटर्न से हटना। अगर आप याद करें तो कपड़े कैसे पहनने हैं वो भी सेट पैटर्न था उसका, कितने बजे जाना है कितने बजे आना है वो भी सेट पैटर्न था, जो सेशन प्लान है उससे नहीं हटना ये भी सेट पैटर्न था, बोलना क्या है, तकरीर क्या करनी है, कितने बजे क्या चीज खत्म करनी, सब सेट पैटर्न था उसका। अच्छा, किस वक्त बैठ के गप्पे लगानी है ये भी सेट पैटर्न था। तो मैं समझता हूँ कि तस्नीम नापसंद करती थी कि चीजें अगर सेट पैटर्न से हट जाएं, तो इसलिए आपको उसके उसके मैनेज किए गए कामों में से रिफ्लेक्शन नजर आएगा, जहां वो नागवार महसूस करती थी वो उसके पैटर्न से चीजें हटी हुई, उसके वर्क प्लान से, उसके तरीकाकार से हटी हुई होती थी। ये जो अहम चीज है। दूसरा, मैं समझता हूँ कि वो जो बहुत बुरा महसूस करती थी वो ये थी कि आप बयान कुछ करें और अमल कुछ करें। जो आम तौर पर लोगों के साथ उसका मसला हो जाता था, वो सीनियर लेवल से लेके, बहुत सीनियर लेवल से लेके वो जूनियर लेवल तक इस पे माफी नहीं वो देती थी बिल्कुल भी, कि आप बयान कुछ कर रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। तो उस चीज पर उसका कभी भी इत्तेफाक नहीं हो पाता था, और ऐसे कामों से वो बचने की कोशिश भी करती थी कि ये तो कहा कुछ जा रहा है और किया कुछ जा रहा है। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में मुझे याद है जो मेरे साथ डिस्कशन होती थी, वो ये ज्यादातर ये कह रही थी, सर ये तो ऐसे है, ये इस तरह से है। तो फिर उसको उसको नया पैटर्न बना के देना पड़ता था जिस पर वो अमल करती थी, और फिर उस पर दस बदस्ता फिर वो काम अपना शुरू कर देती थी। तो मुझे ये दो चीजें नजर आती हैं कि ये उसके अंदर बहुत अहम थी, जो कि इसकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती थी। और इसलिए
بہت زیادہ لوگ اس کے ساتھ کام کرنے میں کمفرٹیبل نہیں رہتے تھے جب تک اس جیسے ہو نہیں جاتے تھے. اور جو نہیں اس جیسے نہیں ہوتے تھے وہ بالکل اس کے ساتھ کام کر بھی نہیں سکتے تھے. جی بالکل, ایسے بھی لوگوں کی لسٹ ہے میرے پاس جو اس کے ساتھ کام نہیں کر پائے یا اسے پسند نہیں تھا. مجھے کہہ دیتی تھی کہ مجھے اس کے ساتھ مت آپ جوڑیے گا. تو آپ کو پتا ہے نا اس کا انداز کیسا ہوتا تھا. ہماری باجی تو آپ کو پتا ہے کہ وہ پھر بنوا تو لیتی تھی اپنی ہر بات, تو وہ کہہ دیتی تھی کہ سر دیکھے نا سر یہ تو نہ کرے نا سر. تو پھر مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ فلاں کے ساتھ کام کرنا پسند نہیں کرتی یا یہ کام کرنا پسند نہیں کرتی. اور اگر کہیں پہ کسی نے ادارے کو کچھ کر دیا تو اس کا تو سر قلم ہو سکتا تھا, یہ یقینی بات تھی. مطلب اس کے بس میں نہیں تھا لیکن وہ ایسا کر سکتی تھی اگر اسے اجازت ہوتی. تو ادارے کے ساتھ اگر کر دیا تو پھر چاہے کلائنٹ ہے, کلائنٹ کا نمائندہ ہے, پھر مجھ سے کہتی تھی کہ میں نے اب اس کے ساتھ ٹکرانا ہے, تو پھر روکنا پڑتا تھا کہ ٹھہر جا ابھی کچھ نہ کہنا. تو وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی کہ یہ مجھے ناپسند ہے کہ میرے ادارے پہ کوئی بات کرے. اور اللہ اسے جنت نصیب کرے. وہ جب تک مینیجر رہی, جب تک ادارے کی پرماننٹ ملازم رہی, تو اس وقت تک تو اس پہ فرض تھا. لیکن جب وہ ایسوسیٹ کے روپ میں آئی تو میں نے اس کے اندر یہ چیز بدرجہ اتم دیکھی. وہ ہر لحاظ سے خیال رکھنا شروع ہو گئی کہ ادارے پہ کسی طرح کی آنچ نہ آئے. یہ کوئی نہ سمجھے کہ تسنیم اب کیونکہ پے رول پہ نہیں ہے, تنخواہ پہ نہیں ہے, تو کمپرومائز کر گئی ہے. تو وہ بہت زیادہ دھیان رکھتی تھی ان باتوں کا. بہت شکریہ سر. ہم نے تسنیم کی صفات کو, اس کی خوبیوں کو, اس کی صلاحیتوں کو دیکھا. کیا اسے اچھا لگتا تھا, کیا اسے اچھا نہیں لگتا تھا. یہی چیزیں جو نکل کے سامنے آئی ہے کہ وہ سخاوت کرتی تھی, وہ کمیٹڈ تھی, وہ ڈیووٹنگ تھی, وہ ڈیسیجن کی صلاحیت رکھتی تھی, وہ بہت زیادہ لائل تھی اپنے ادارے کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنے رشتوں کے ساتھ. وہ بیلنس زندگی جو ہے اسے گزار رہی تھی. وہ عملی اظہار تھی ان تمام خوبیوں کا, صلاحیتوں کا. وہ غم گسار تھی. وہ رشتے بنانے تو سر بہت سارے لوگ لیتے ہیں لیکن اسے نبھانا جانتی تھی. تو یہ اس کی یونیکنیس اس کے اندر چیزیں آتی ہیں. پھر کیا اسے اچھا نہیں لگتا تھا, اسے بناوٹ اچھی نہیں لگتی تھی, اسے ملاوٹ اچھی نہیں لگتی تھی. ہاں سجاوٹ اسے بہت اچھی لگتی تھی. وہ خود بھی خوبصورت دکھنا, خوبصورت لگنا اسے پسند تھا. خوبصورت لوگ بھی اسے بہت پسند تھے, اور جو اچھے صاف ستھرے انداز میں سامنے آتا تھا تو اسے بھی وہ بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی تھی. یہ بھی اس کی خوبی تھی. کردار کی کمزوری اچھی نہیں لگتی تھی, جھوٹ ناپسند تھا. کوئی بھی وعدہ خلافی کرے وہ اسے بہت ناگوار گزرتا تھا. اور اسی طرح اور بہت سارے جو پیٹرن سے ہٹے ہوئے معاملات تھے وہ اس کی یعنی کہ ہٹ لسٹ کے اندر آتے تھے. تو یہ ساری چیزیں اگر دونوں پہلو دیکھے جائیں تو ایک طرف ہمیں اس کی اچھائیاں ساری نظر آتی ہیں, اور دوسری وہ چیز کہ کون سی ایسی ہے جو لوگ کے اندر ہو تو وہ اسے ناپسند کرتی. تو یہ بھی ایک طرح کی اہم ترین اس کی خوبی تھی کہ ایسی چیزیں بھی اگر آپ رد کریں, ان سے دور ہو جائیں, تو بھی آپ کی اچھائی میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے, آپ کی شخصیت میں کرتی ہے. تو اب آخری سوال یہ ہے کہ جب سلیم صاحب بار بار ایک چیز کہہ رہے ہیں کہ آگے تسنیم کون بنے گی, آگے تسنیم کا رول کون ادا کرے گی, آگے اس مشعل کو کون لے کے آگے بڑھے گی, اور تسنیم جونیئر تسنیم کا یا تسنیم 2 کا یا کچھ بھی اسے ہم کہہ سکتے ہیں, آگے اس عزم کو لے کے چلے تاکہ یہ جو صفات اس کی تھی وہ لوگوں کے اندر منتقل کر سکے. کل ہم جب بات کر رہے ہوں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و برکت والی زندگی دے, تو آپ کی زندگی کے اندر ہم یہ کہیں کہ ہاں یہ وہ ایک پرسنالٹی ہے جو اس کے شاگردوں میں تھی, اس کے رشتوں میں تھی, اس کے قریب ترین دوستوں میں تھی, لیکن اس کے اندر اس کی پوری جھلک نظر آتی ہے. اسے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں تسنیم نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس پہ جانا ہے. تو اس میں آپ لوگ کیا رائے دیتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے کوئی اسپیشل اہتمام کرنے کی ضرورت ہے, کوئی پلان کرنے کی ضرورت ہے, کوئی ایک میٹنگ رکھنے کی ضرورت ہے, کوئی اس کی زندگی کے یہ اہم پہلو جو ہے اسے کوئی کتابی شکل دینے کی ضرورت ہے, کچھ جو خاص فیمیل اس کے ساتھ منسلک تھی یا میل تھی ان کے ساتھ کوئی ایک لمبی نشست کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم کچھ ایسا بنا سکیں کہ لوگوں کو دکھایا جا سکے, بتایا جا سکے, اور لوگ پھر اس چیز کو اپنا کے
उस की खूबियों को अपने अंदर पैदा कर सकें या उन्हें बढ़ा सकें। तो इस पे आप सब साथियों की राय भी चाहिए होगी सर, आपकी राय भी चाहिए होगी कि आपके जहन में क्या है, ताकि फिर हम वो सुने और आगे कुछ एक्शन स्टेप इंशाल्लाह फिर प्रोग्राम के बाद इन साथियों से हम शेयर कर देंगे। जी सर। हाँ, अच्छा, इसके हवाले से मेरे ज़हन में तो ये आता है कि एक तो इस साल 2022 में मेरा मेरा अपना दिल कहता है कि 15 से 20 जो ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, उनको इन सिफ़ात पर जो है वो कोशिश की जाए कि अपने साथ मिला के आगे बढ़ाया जा सके। मैं नहीं कहता कि सबके अंदर सारी की सारी चीज़ें मौजूद होंगी या इदारा सभी चीज़ों की सिफ़ात का हामिल खुद भी है, लेकिन ये कोशिश करके 15 से 20 ऐसा एक टीम तैयार की जा सकती है जो कि तस्नीम के नाम से ही उसे याद किया जाए। हमें एक तस्नीम अवार्ड फॉर विमेन जो है वो सालाना रखना चाहिए। अपने साथ काम, हम सब पूरे पाकिस्तान को तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने साथ काम करने वाली ख़वातीन में से जो हमें लगता है कि वो बहुत बेहतरीन कर पाई हैं, वो सालाना अवार्ड जो है उसमें जो है वो हम ज़रूर अनाउंस करें असेस करके। हम उसे सूबाई सतह पे भी कर सकते हैं, हम उसे नेशनल भी कर सकते हैं। सूबाई सतह पे करने का फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो पाएंगे। एक हम ये कर सकते हैं। दूसरा, जो आपने कहा कि उसकी वैल्यूज़, उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, उसका एक बहुत तरीक़ाकार जो है वो ये है कि उसका उसका ट्रेनिंग तो नहीं, उसका मेंटरिंग प्रोग्राम हो सकता है, जो कि एट द एंड ऑफ डे फिर वो तस्नीम के नाम से एक सर्टिफिकेट इशू किया जाए उसी खातून को, so दैट वो फ़ख्र से अपने घर पे या किसी को भी बता सके, वो लगा सके कि ये जो सर्टिफिकेट मिला है, दरअसल मैं उन सेशन में से गुजरी हूँ जो कि हमारी बड़ी मेंटर जो थी, उनके अंदर वो सिफ़ात मौजूद थी और उसे मैंने सीखा भी है, उसे अपनाया भी है और उसे मैं आगे लेके चल रही हूँ। और एक जो मैं बख्तियार आपसे पहले भी बात की थी, कोई कोई एक इनिशिएटिव इस साल में जो प्रोजेक्ट हम इम्प्लीमेंट करें, चाहे कहीं भी हो, वो तस्नीम के नाम से किया जाए, ठीक है? तो जब हम वहाँ से निकलें तो उसके नाम से वो काम करके ईसीआई निकल रहा हो और लोगों को शुरू से बताया जाए कि इस प्रोजेक्ट का बुनियादी मकसद तो क्लाइंट के साथ मिलके ये करना है, लेकिन ये हमारी फलां साथी हैं जिनकी ये एफर्ट्स होती थी और वो इस तरह का काम करती थी और उनके सदके में ये हम अपनी तरफ से भी चीज़ें मुंतकिल कर रहे हैं। तो ये तो एक जो कुछ मेरी सिफारिशात हैं जिसके ऊपर आप लोग काम कर सकते हैं, इसको सोच सकते हैं कि कैसे लेके बढ़ा जाए, क्योंकि ये तयशुदा बात है कि जब तक ईसीआई है, ठीक है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं इदारे की बात कर रहा हूँ, तस्लीम उसके साथ जिंदा है, सलामत है और आगे बढ़ती रहेगी। उसकी बुनियादी वजह ये है कि उसकी कमिटमेंट इदारे के साथ इस तरह की थी, तो इदारे की कमिटमेंट भी वैसी ही है उसके साथ, कोई एहसान उस पर नहीं है, उसको याद रखना बड़ा ज़रूरी है। मुझे याद है कि जब राबिया खान आई थी, ज्वाइन किया था, तो मैंने उसे कहा था कि अगर आप तस्नीम जैसा बन पाई तो मैं ये समझूंगा कि आप इदारे को वाकई अपना पाई है। तो वो फिर पूछती तो उसे पता नहीं था, क्योंकि वो कभी मुलाकात ही नहीं हुई थी उसकी तस्नीम से। तो देन शी एक्सप्लोर्ड अ लॉट। तो फिर उसने कहा कि सर मैंने ये देखा है कि हर शख्स उससे मोहब्बत भी करता है ईसीआई का और उसका एहतराम भी करता है, ठीक है। तो मैं कहा अब पहचानो कि क्यों एहतराम करते हैं, क्यों मोहब्बत करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने, लड़की ने बहुत एफर्ट्स डाली, राबिया ने, तो उसके काफ़ी करीब पहुंची। वो भी अब ईसीआई के साथ वैसी ही दीवानगी रखती है, मोहब्बत करती है जैसे तस्लीम करती थी। तो जस्ट एग्जांपल इसलिए दी है कि साथ जुड़े रहना बड़ा ज़रूरी है। जमीला है, सादिया है, ठीक है, ये हमारी बेटियों की तरह हैं, हमारी अपनी हैं और हम हमेशा इन्हें ओन करते हैं। और हाँ, अपनी प्रेफरेंसेस की बुनियाद पर, अपने कामों की बुनियाद पर इंसान शायद आगे नहीं चल सकता, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ये हमेशा जुड़ी रहें, जिस हालत में भी हो, जिस अंदाज में भी हो, और इदारे को याद रखें हमेशा। फ़र्द की बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि हम अब उन सीढ़ियों को फलांगते हुए काफ़ी आगे आ गए हैं। इदारा
مقصود ہے, اصل میں بنیادی مقصود ہے, میرا بھی آپ سب کا بھی ہونا چاہیے, اور اس کی بنیاد پر پھر یہ ہے کہ ایک نہیں دو نہیں 10 نہیں 20 نہیں 100 تصنیم ہو سکتی ہیں جو کہ آگے چل سکتی ہیں. فریضہ میرے خیال میں انہی کا ہے جو اس کی امیجیٹ شاگردہ ہیں, جو کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اس سے سیکھا ہے. اب وہ آگے لے کے کیسے بڑھتی ہیں, وہ آپ کے ساتھ مل کے کیسے کام کرتی ہیں, یہ میں نے جو ٹارگٹ اس سال کے دیے ہیں اس کو پورا کرنے میں وہ کیا اپنا رول پلے کرتی ہیں, دس از اپ ٹو دیم. میں نے تو اپنی باتیں کر دی ہیں, میں نے ٹارگٹس بتا دیے ہیں. میری محبت نہ کبھی کم ہوئی ہے تسنیم کے حوالے سے, نہ کبھی ہوگی. یہ آپ سب کو پتہ ہے, بختیار کو خاص طور پر پتہ ہے کہ میں اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوں, کیا نہیں سوچتا. میرے لیے میری اولاد کی طرح ہے, میرے لیے میرے رفیق کی طرح ہے, میرے ساتھیوں کی طرح ہے. اس نے مجھے کبھی جھکنے نہیں دیا, مجھے میری کمر نیچے نہیں لگنے دی. عورت ہوتے ہوئے اس نے مردوں کے برابر کام کیا, تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اسے پتا تھا کہ میں کس کے ساتھ کام کر رہی ہوں اور اس کو کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے. تو اب آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ آگے لے کے کیسے بڑھتے ہیں, کیسے اس چراغ کو روشن رکھتے ہیں. ہزاروں بجھے ہوئے چراغ چاہیں بھی تو ایک چراغ روشن نہیں کر سکتے, اور ایک روشن چراغ چاہے تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں چراغ روشن کر سکتا ہے. تو تسنیم کا چراغ ابھی بھی روشن ہے آپ لوگوں کی صورت میں, جمیلہ اور سعدیہ, رفیق اور سمی, آپ لوگوں کی صورت میں. یہ عورت مرد سے فرق چیز ہے, آپ لوگوں نے کیسے لے کے بڑھنا ہے. ECI آپ لوگوں کا پلیٹ فارم ہے, اسی کی بنیاد پر ہم چیزوں کو آگے لے کے جا سکتے ہیں, تسنیم کے فلسفے کو, تسنیم کے یقین کو بلند کر سکتے ہیں اور آگے لے کے جا سکتے ہیں. بہت شکریہ سر, بڑی اہم اور مدلل گفتگو ہوئی, خاص طور پہ جو اختتامی لمحات تھے کہ ہم اس تسنیم کے پورے تصور کو آگے کیسے لے کے جا سکتے ہیں. تو اس میں یہ ایوارڈ والا بڑا اچھا ہے. میرے خیال میں بہت سارے لوگوں نے سوچ بھی لیا ہوگا, خاص طور پہ فیمیل نے جو یہاں موجود ہیں, کہ ہم بھی ایلیجبل ہو سکتی ہیں. بالکل پنجاب کے اندر بھی ہیں, سندھ کے اندر بھی ہیں, اس کے علاوہ KP کے اندر بھی موجود ہیں, ابھی بلوچستان میں بھی ہم کام کر رہے ہیں تو وہاں بھی. دوسرا میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ابھی وومن امپاورمنٹ کا جو ہمارا پروجیکٹ کراچی میں چل رہا ہے, اگر اس میں کوئی بہت ہی شاندار قسم کی فیمیل یا بچی یا کوئی بھی ہو تو اسے تسنیم ایوارڈ دے کے ہم اس کا آغاز کر سکتے ہیں. ہمارے اپنے اینول ایوارڈ قریب آتے آتے تھوڑا سا آگے چلا گیا ہے اومیکرون کی وجہ سے اور صورتحال کی وجہ سے. تو اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے اگر کوئی خاص ایک کرائٹیریا اسٹینڈرڈ بن جائے تو کوئی پورے پاکستان میں کوئی ایک نامینیشن اپنے ایسوسیٹ سے یا اپنے ٹرینر سے لے کے فیمیل سے جو اس کرائٹیریا کے اوپر پوری اترتی ہیں اور جوری وہ فیصلہ کرے تو وہ اس کا آغاز کیا جا سکتا ہے. پھر جس طرح جمیلہ ایک اسکول کے اندر کام کر رہی ہیں اور ماشاءاللہ بڑا اچھا انہوں نے وہاں پہ ایک نام مقام بنا لیا ہے, تو اسکول کے اندر جیسے مختلف کارنر ہوتے ہیں تو تسنیم کارنر جو ہے یہ وہاں پہ ڈیولپ کر سکتی ہیں اگر اسکول اس کو الاؤ کرے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس میں ہو سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم اس کے لیے کچھ لکھ سکتے ہیں ایک کتابی صورت میں کہ تسنیم کا پس منظر کیا تھا, اس کی صلاحیتیں کیا تھی, کیا اسے ناپسند تھا, اس کی بڑی بڑی اچیومنٹس کیا تھی, کیا ورثے میں وہ اپنے ان شاگردوں کے لیے چھوڑ کے گئی ہے جو آگے بڑھنا یار چاہتے ہیں. تو کس میرا جہاں تک میرا خیال ہے کہ ایک چیز اور تم کر سکتے ہو ٹیم کے ساتھ مل کے, کہ جب ٹریننگ آف ٹرینرز کروائی جائے, ٹریننگ آف فیسیلیٹیٹر کروائی جائے, تو ایک ریئل کیس اسٹڈی تسنیم کی ڈالی جائے, چاہے وہ کسی کی بھی ہو, وہ کسانوں کی ہو, وہ کسی کی بھی ہو, ایگری نان ایگری فائنینشیل لٹریسی فلانا, جس ٹرینر کی بھی ہو, تو وہ 2 صفحوں کی 3 صفحوں کی ایک کیس اسٹڈی اس کے سامنے رکھی جائے, اسے پوچھا جائے ٹرینر جو بننا چاہتا ہے کہ آپ کو کیا صفات نظر آئیں, آپ کے اندر کیا ہے اور کیا آپ کو پالش کرنی ہے, کس طرح سے کرنا ہے. تو یہ آپ کا ایک ریگولر فیچر بن جائے, مستقل بن جائے. جس نے ٹرینر بننا ہے وہ تسنیم کی کیس اسٹڈی پڑھے بغیر ٹرینر بنے گا ہی نہیں. چلو یہ میں ابھی سے اپروول دیتا ہوں, آپ اپنے TOT پروگرامز میں ڈال دیں, اس کو مستقل ڈال دیں. صحیح. ہاں اچھا, میں کہنا چاہ رہی تھی سبکتیار کہ مطلب جو آپ بات کر رہے ہو کلاس اسکول میں, لیکن اس سے پہلے کوئی لٹریچر جس طرح سر کہہ رہے ہیں, جیسے ہمارے ہمیشہ جتنے بھی ECI کے بکس ہوتے تھے اس میں ہمیشہ اسٹوری تو ہوتی ہے,
تو تسنیم کی کوئی اسٹوری ہے, کوئی اس طرح کی چیز ہے جو کہ اسکول کی بچوں کے ساتھ یا ایون یہاں اسکول کی بچیاں کیا اور ٹیچرس کے ساتھ بھی میں کر سکتی ہوں ایکٹیویٹی, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ ٹیچرس, کیونکہ ٹیچرس زیادہ سمجھتی ہیں کہ بیلنس لائف کو کیسے لے کر جایا سکتے ہیں نا, تو وہ ہم تھوڑا سا اس کے اوپر میں کر سکتے. لٹریچر ہوگا تو میں ضرور بناؤں گی اور میری طرف سے فل سپورٹ ہوگی اس چیز میں, کیونکہ یہ خود میں کہوں گی کہ یہ شاید مجھے کوئی مطلب ایک کام مل رہا ہے, یہ میرا شکر کروں گی میں اس کا اللہ تعالیٰ کا, اور آپ لوگوں کا کہ اس طرح کا کوئی کام کروں میں. اور تسنیم کے لیے بہت سارا جتنا بھی جیسا بھی ہو, میں نے ابھی کلاس اپنی ڈیکوریٹ بھی کی ہے, تو ایک ضرور کوئی چیز اس کے لیے میں ڈسپلے کروں گی. لیکن اس سے پہلے آپ لوگ لٹریچر جو ہے کوئی اس طرح کی کوئی ڈسپلے ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی کورس ہیں یا ٹیچرس کے حوالے سے کوئی چیز ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ ان کی چیزیں, یا آج کی جو میٹنگ ہوئی ہے ان کا مین وائل جو چیزیں نکلتی ہے ان کو کہیں پر شامل کر کے وہ اگر دیں گے تو میں ضرور کروں گی, اور خوشی ہوگی, ہمیں دل سے ہم کریں گے. بہت شکریہ. سر ایک میرا بھی ایک کمنٹس ہے سر, اس کو بھی لیجیے گا. جی رفیق. اچھا سر, میں پتہ نہیں یہ مناسب ہے یا نہیں ہے, مجھے مطلب میں چاہتا ہوں, ہم نے وہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں, ہم نے ان کی یاد میں بہت باتیں کی ہیں اور جتنی کی جائیں کم ہے. ایک لمبا جو گزرا ہے ان کے ساتھ, میں آخری دفعہ ان کے ساتھ جو ہم نے ٹریننگ ایک ایکسرسائز ہم نے کی تھی, اسائنمنٹ کی تھی, وہ یونیسیف کے چائلڈ پروٹیکشن کے اوپر جو نا ہم نے ایک ایکسرسائز کی. عبید اللہ صاحب جو نا وہ لیڈ کر رہے تھے اس کو. تو یقین جانے کہ وہ لمحہ ایک لمحہ مجھے آج بھی یاد ہے, جب میری ان سے آخری دفعہ واٹس ایپ پہ جو بات ہوئی ہے, وہ باتیں بھی سیف ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان کے بچوں کے حوالے سے بھی ہم تھوڑی سی کوئی بات کریں کہ ان کا کیا اسٹیٹس ہے, وہ کیا کر رہے ہیں, کس اسٹیج پہ ہیں, کس کلاس میں ہیں, تو ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں, کیا ہماری کوئی جو نا کوشش, کوئی محنت ان کے لیے, ان کے فیوچر کے لیے کیا ہو سکتی ہے. تو اس پہ بھی اگر تھوڑی سی ڈسکشن کیا ممکن ہے تو اس کو بھی ایڈ کیا جائے. بہت شکریہ رفیق, یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا. ایک ساتھی نے کمنٹ بھی کیا ہوگا, شاید آپ نے وہ پوسٹ دیکھی ہوگا, ہم نے اپلوڈ کی تھی اس پہ. تو ادارہ تو ڈے ون سے, جب سے دنیا سے رخصت ہوئی, ان کے ساتھ موجود تھا, اور ہر حوالے سے مالی, سماجی, اخلاقی جو بھی معاملات ہو سکتے تھے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتی, نہ انہیں مشہور کیا جا سکتا کہ ہم نے یہ کر دی. تو وہ ادارہ ان کے ساتھ تھا. اس میں منصور, اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت کرے, اس کی جاب باقاعدہ ECI کے اندر کرنا. پھر ظاہر ہر بندے کی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہے کہ میں بزنس کی طرف جاؤں گا یا میں گھر میں رہوں گا یا کیا. تو ادارہ آج بھی ان کے ساتھ ہے, ہم کلوز کوآرڈینیشن میں ہیں ان کے ساتھ. ابھی بھی ان کے بچے ماشاءاللہ تعلیم ٹھیک طریقے سے حاصل کر رہے ہیں, اور ان کی پوری اپڈیٹ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہوتی ہے. مقبول بارکو کے اندر موجود ہے. وہاں پہ بھی ایک جو اسکول کا چھوٹا سا سیٹ اپ ہے, اس پہ بھی ہم نے انہیں آفر کی تھی کہ فری وہاں پہ جو ہے وہ ہم ادارے کی طرف سے آپ کو تعلیم دیتے ہیں. تو یہ ہم لوگ کر رہے ہیں. باقی مزید آپ کوئی اس کے علاوہ بھی سجیشن اگر دیتے ہیں تو وہ بھی ہم بڑی کھلے دل سے قبول کریں گے, جس حد تک ممکن ہو سکے گا ہم اسے بھی آگے لے کے چلیں. سر کچھ آنا چاہ رہے تھے آپ؟ ہاں بالکل, یہ رفیق یہ آلریڈی ہم اپنے طور پر دیکھ بھی رہے ہیں, کر بھی رہے ہیں. ذاتی طور پر بختیار کے ساتھ میری ڈسکشن رہتی ہے, کیونکہ اب ہمارا رابطہ کس کے ساتھ ہو, کیسے ہو, اب یہ نئی سچویشن میں ہمیں دیکھنا ہے. باقی اگر آپ کچھ, آپ کے ذہن میں کوئی تجاویز ہوں گی تو آپ ضرور ہمیں بتائیے. آپ خود سے کرنا چاہیں تو تب بھی ٹھیک ہے, کیونکہ دس از ویری اوپن فار ایوری ون کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے. تو ہم نے اپنے طور پہ کوشش جاری رکھی, ابھی بھی رکھیں گے. میرا تو بڑا دل ہے کہ عریج بڑی ہو کے ادھر ہی جاب کرے آ کے ECI میں, سمجھ آئی. یہ تو اس کا اپنا گھر ہے, اس کی ماں کی جگہ پر آ کے کام کرے. تو یہ میں تو اس حد تک سمجھتا ہوں کہ ان بچوں کے لیے یہ گھر اوپن ہے, ان کا اپنا ہے, ادارہ اپنا ہے. اینڈ مین وائل ویئر ایز نیڈیڈ, بختیار کیونکہ کانٹیکٹ میں ہے وہاں پر, تو ویئر ایز نیڈیڈ انشاءاللہ ہم حاضر ہیں ہر صورت میں. اداراتی طور پہ بھی, ذاتی طور پر بھی ہمارے لیے کوئی پردہ نہیں ہے کسی بھی صورت میں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر کرے. اللہ تعالیٰ ان کے, کیونکہ رب جو بھی کرتا ہے وہ بہت سمجھنے والا ہے, پہچاننے والا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کس راستے سے گزارنا ہے, کیسے کرنا ہے. بس اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. جی بہت شکریہ, آپ اسے اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. آپ میں سے کوئی بھی ساتھی اگر کوئی
कमेंट करना चाहे तो वो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप सबकी गुफ्तगू को सुनने के बाद और समझने के बाद और पॉइंट आपके सारे देखने के बाद मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि कुछ अर्सा पहले, कई साल पहले उसके जाने के बाद मैंने कुछ अल्फाज जोड़े थे और मैं देख रहा था कि शायद वो जो सर कहते हैं कि मेरी ऑब्जर्वेशन पावर इस तरह के मामलात में लिखने लिखाने में थोड़ी बेहतर है, तो शायद वही चीज़ें जो हैं वो आज यहाँ पे निकल के सामने आई हैं। ये आपके सामने मैंने स्क्रीन शेयर की है तस्नीम के नाम के साथ, जो उसका ते से मीम तक का बनता है, उसे अगर आप थोड़ा देखें तो ते उसका जो है वो हम समझते हैं कि तदब्बुर उसके अंदर माशाल्लाह बहुत था, तफक्कुर बहुत था और तहम्मुल उसके अंदर बहुत तहम्मुल वाली थी। सखावत का हमने जिक्र किया तो सखावत थी, सादतमंदी जो बाअदब होने की बात सर कर रहे थे, और सलामती के लिए वो हर एक की खैर और हर एक का भला, नफासत और नज़ाकत का तज़किरा हुआ, नसीहत करने वाली थी। फिर उसे अपनी ज़ात के ऊपर बड़ा यकीन था, अपने काम के ऊपर बड़ा यकीन था। फिर जो यकसुई की बात आप सब ने की है कि वो अपने काम के साथ ऐसी, यानी कि कोई चीज़ उसे हटा नहीं सकती थी, और यकजहती लोगों के साथ, इदारे के साथ, अपने रिश्तों के साथ जुड़ के रहना, फिर मेहनत और मोहब्बत का उसके अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त ख़मीर मौजूद था, और फिर मामला फहमी में अल्लाह ताला ने उसे बड़ी ख़ास सलाहियतों से नवाजा हुआ था। तो मेरी नज़र में ये तस्नीम थी, आज आप सब ने भी उस पर मोहर सब्त कर दी, तो बहुत शुक्रिया आप सबका। और बहुत शुक्रिया राबिया खान आपका भी, आपस से पुष्ट बैठी हुई हैं, आपने भी क्वेश्चन बनाने में मेरी हेल्प की। जमीला नाज आपका, अब्दुल समी आपका, मोहम्मद रफ़ीक आपका, सादिया कमल हमारे साथ हैं, आपका बेपनाह शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया। ख़ास अलमी और सदमे से गुजरने के बाद भी आपने हमें टाइम दिया और आज के इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा मुनफरद और शानदार बना दिया। तो अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और खैर व बरकत के मामलात फरमाए सबके लिए। तो इजाज़त लेते हैं आज के इस प्रोग्राम में आपसे। इंशाल्लाह ये रिकॉर्डिंग मैं आप सबसे शेयर कर दूंगा, आप इसे फिर सुन लीजिएगा, और अगर कोई तहरीर करें, कोई ऐसी चीज़ जो आप डेवलप कर सकें, कोई आइडिया हो वो शेयर कर सकें, तो वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके जनाब, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, थैंक यू। और